अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं डॉक्टर सायरा बानो। एक बार फिर मंगल वाले दिन आपकी खिदमत में हाजिर। प्रोग्राम है स्वीट होम शो। हस्बे वादा मेरे साथ गेस्ट भी होंगे, क्योंकि स्वीट होम शो के इस वाले ट्यूसडे वाले स्लॉट में हमने थोड़ा चेंज किया है। डेली तो आप जो हैं हमारे सोलो शोज सुनते हैं, जिसमें सॉन्ग्स एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं और कोई ना कोई टॉपिक पे बात होती है। फिलहाल मैं अपनी फेसबुक से भी लाइव हूँ, तो तमाम मेरे दोस्तों को जो मुझे व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। और आप हमारे साथ रहिए और हमें ज्वाइन करते रहिए। इंशाल्लाह बात होती रहेगी। आप मंगल के दिन आपसे सिर्फ आपकी सेहत पे बात होती है, और सेहत का मतलब ये है कि बहुत अच्छी सी सेहत, यानी कि अपनी कोविड से हटके भी कुछ बातें हों। सब चीजें अपनी जगह, लेकिन मास्क जरूर पहनिए, एहतियात जरूर कीजिए और थोड़ा सा अपना, बल्कि बहुत सारा सा अपना ख्याल रखिए, क्योंकि इस दफा फिर कोविड की सेकेंड वेव जो आई है वो बड़ी खतरनाक है और मौसम भी बहुत खतरनाक है। जी हाँ, दिसंबर तो होता ही थोड़ा खतरनाक है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सारा खतरनाक होता है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं और पोलेंस भी गिर रहे होते हैं और मौसम भी एकदम से सर्द हो जाता है, बर्फबारी भी हो रही होती है और फिर लिहाफ भी होते हैं, गर्म कपड़े भी होते हैं। इन सब चीजों को जानने के लिए, अपनी सेहत के मुतालिक बात करने के लिए स्टे ट्यून FM 101 डॉक्टर सायरा बानो के साथ एवरी ट्यूसडे सिर्फ 11 बजे से 1 बजे तक। जी हाँ, बाकी क्लिनिक्स तो होते रहेंगे, लेकिन मेरे शो में स्पेशल गेस्ट होते हैं और वो अपनी पर्सनैलिटी में जबरदस्त। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि लास्ट हमारे फीडबैक आपने दिया। हमारे बहुत ज़बरदस्त से डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर सर्जन गनात्रा साहब, अशरफ गनात्रा साहब, प्लास्टिक सर्जन। आपके क्वेश्चंस भी बहुत सारे थे, आपके मैसेजेस भी थे, और मैसेजेस पे आ जाइए, राइट ए मैसेज ऑप्शन में जाइए, अपना 101 टाइप कीजिए, के लिखिए, स्पेस दीजिए और अपना प्यारा सा मैसेज लिखिए, अपना क्वेश्चन लिखिए। और क्वेश्चन किस पर लिखेंगे ये भी बताती हूँ मैं आपको। जी हाँ, आज मेरे साथ मौजूद हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड अपने सवालात, अपने मैसेजेस लिखिए और फिर प्यारा सा नाम लिखकर भेज दीजिए इसे 4471। और इस दफा तो बहुत जबरदस्त, मैंने आपसे लास्ट टाइम वादा किया था कि कॉल्स भी लेंगे, तो कॉल के लिए नंबर नोट कर दीजिए 99231963। कराची से बाहर वाले लोग 021 का कोड जरूर मिलाइए, फिर डायल कीजिए 99231963। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। क्या हाल है आपके डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे लिए पूरे 2 घंटे आपने अपनी मसरूफियात में से निकाले। और यकीन जाने, इतनी ज़बरदस्त आपकी एक तो पर्सनैलिटी है माशाल्लाह, आपसे बात करके अंदाज़ा होता है कि आप अपनी फील्ड में कितने ज़बरदस्त, कितने स्पेशलिस्ट हैं, और साथ ही साथ आप एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। आपसे मिलकर एक जो पॉजिटिव वेव्स आती है वो यकीनन हमारे सामीन भी, हमारे लिसनर्स भी महसूस करेंगे। यू आर मोस्ट वेलकम डॉक्टर साहब। बातें बहुत सारी होंगी और सबसे पहला सवाल मेरा जो होता है अपने प्रोग्राम में अपने गेस्ट के साथ, वो ये होता है कि सर आप ये बताइए कि आपने जो है, देखिए डॉक्टर तो आप बन गए, लेकिन आपने ऑर्थोपेडिक की फील्ड क्यों चुनी? आई डोंट नो, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ये कोई वक्ती तौर पे नहीं था। मैं जब फाइनल ईयर में था तो उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं पोल ग्रेजुएशन करूँगा। अच्छा। लेकिन जब मैं इंग्लैंड की तरफ गया, बल्कि उससे पहले ही पाकिस्तान में ही, उस ज़माने में तो ज़ाहिर बात है कि मैं 1985 का ग्रेजुएट हूँ, तो इट इज़ लॉन्ग टाइम अगो। ठीक है। तो जब हाउस जॉब ख़त्म हो रही थी, तो उस वक्त हमारे 1-2 दोस्त थे, तो हमने कहा सर्जरी तो करनी है, लेकिन हमें स्पेशलाइजेशन अभी से ही चूज़ भी करनी है। तो उसी वक्त जहन में ये आया कि ऑर्थोपेडिक जो है वो रिवॉर्डिंग सर्जरी है। ओके। उसकी वजह ये कि बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसके अंदर आपको रिवॉर्ड फौरी तौर पे नहीं मिल पाता। ओके। लेकिन ये कि जब आप ऑर्थोपेडिक सर्जरी करते हैं, क्योंकि इसके 2 पार्ट हैं। अच्छा। एक इसका इलेक्टिव पार्ट है, एक इसका ट्रॉमा पार्ट है, यानी जो हड्डी सही। टूट जाती है। और हर उम्र के बच्चे, बच्चियाँ, बूढ़े, जवान इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। सही। और फिर दूसरा ये कि इलेक्टिव प्रोसीजर्स जो होते हैं, जिसके अंदर आप रिप्लेसमेंट्स वगैरह करते हैं। ज़ाहिर बात है 85-86 में जब मैंने हाउस जॉब ख़त्म कर रहा था, तो उस वक्त तो शायद इलेक्टिव प्रोसीजर्स का इतना शोहरा नहीं था, लेकिन हमारे जहनों में थी चीज़ें। ठीक है। कि आप इस पे भी वर्क करें। तो मैंने यही चीज़ सोची कि यार कोई ऐसी फील्ड ली जाए जिसके अंदर रिवॉर्ड मिले, और हमें जैसे दूसरी फील्ड्स हैं जिसमें जैसे ऑन्कोलॉजी हो गई या नॉन सर्जिकल हो गई या सर्जरी में, जिसमें फौरी तौर पे लोगों को इतना वो नहीं मिल पाता। सही, बिल्कुल। ये मैंने सोचा, लेकिन बस अल्लाह ताला ने हमें अपनी उस पर डाल दिया। सही। और हम निकल पड़े इसके ऊपर।
اور کیا اللہ کا بات شکر. کی آپ نے. لیکن یہ کہ یہ اٹ واز ویری سلیکٹڈ رائٹ فرام دا بگننگ. اٹس ناٹ بیکاز آف Accidentally. ایکسیڈنٹ. نو نو, آئی آلویز تھاٹ آئی شوڈ گو سم ویئر آئی وڈ ورک فار دی کمیونٹی. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ لاسٹ ٹائم ہمارے جو پروفیسر صاحب آئے تھے ان کو ایڈمیشن شاید اس جگہ نہیں تھی, تو انہوں نے آئی اس میں بائی چانس اس میں کہا فی الحال آپ پلاسٹک سرجری میں کام کریں. ان کو آئی میں جانا تھا تو وہاں اسپیس نہیں تھا, تو انہوں نے اس کو جوائن کیا اور اس کے بعد ان کو اتنا مزہ آیا. اور وہ میں کہتی ہوں نا اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فیصلے, بلکہ سارے ہی فیصلے اللہ تعالیٰ کے ایسے میرا ہوتے خیال ہے ہیں. کہ اس وقت ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا. دیتے. لیکن یہ اسی وقت تھا میرا خیال ہے کہ جب میں ہاؤس جاب, اچھا میرے ساتھ ایک اچھا ہوا کہ میں نے پوسٹ گریجویشن کا پروسیس ہاؤس جاب کے فوراً بعد ود ان 1 month شروع کر دیا تھا. اچھا, تو یہ کہ یہ میرے لیے بڑا اچھا ہوا کہ اب ظاہر بات ہے شروع میں جو اسٹرگل ہوتی ہے اسٹوڈنٹ ایز اے پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ وہ ہم کرتے رہے انگلینڈ میں, تو وہ چیزیں ہوتی بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ نے راستے بھی نکالنے شروع کر دیے. بس یہ ہے کہ انسان اپنے اس پہ رہے, پرسسٹنٹ رہے اور اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے ایک ٹارگیٹ رکھے. جب تک آپ فوکس نہیں ہوں گے کسی بھی چیز میں, محض پروفیشن نہیں, آپ اگر کمانے کا فوکس ہے, لوگ کماتے بھی بہت ہیں. اگر کوئی شخص فوکس کر لے کہ مجھے کمانا ہی ہے, بہت کماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت کچھ دیا, سب کو دیا ہے. صحیح بات ہے. کمانے میں بھی ہم بات کریں گے کہ آرتھوپیڈک سرجن کے لیے بھی کمانے کے بڑے مشہور ہیں, لیکن اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. لیکن یہاں ہم آپ کا تہ دل سے مشکور ہیں FM 101 کی ٹیم کی جانب سے, ہمارے اسٹوڈیو, ہمارے مینیجرز, ہمارے SD صاحب, ہم سب آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور ہمارے لسنرز کے لیے اتنی مفید معلومات آپ جو دیں گے ان فیوچر, کیونکہ ہمارے پاس ایک لمبی قطار ہے کوسچنس کی, ہم آپ سے پوچھیں گے بھی. چلیں جی فٹافٹ میسج کیجیے, رائٹ میسج میں چاہیے میں اپنا FM 101 بلکہ 101 کراچی لکھیے, 101K اسپیس اپنا میسج لکھیے, اپنا نام لکھیے اور اسے بھیج دیجیے 4471 پر. کچھ دیر میں ہم کالز کا سلسلہ بھی شروع کریں گے. کالز کے لیے ڈائل کیجیے 02199231963. اور اگر اوورسیز پاکستانی ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں تو radio.net پہ جا کے FM 101 ٹیون کر لیجیے. ہمارے فیس بک کے پیج پہ جا کر بھی آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں, ہمیں سن سکتے ہیں اور ہمارے پروگرامز کی ڈیٹیل جان سکتے ہیں. اور ڈاکٹر سائرہ بانو کے فیس بک پہ تو اس وقت آپ لائیو موجود ہیں. چلیں ڈاکٹر صاحب آپ آتے ہیں تھوڑے سے سوالات کی طرف. یہ تو آپ نے بتا دیا کہ آپ نے فرام دا بگننگ آرتھوپیڈک سرجری, آرتھوپیڈک جو فیلڈ ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کیا. میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ سے کوشچنس کروں گی. ہم بچوں کے حوالے سے اگر بات کریں کہ جب ڈیورنگ پریگنینسی ماؤں کو ایسی کیا غذا میں خاص چیز لینی چاہیے جو ڈیلیور کرنے کے بعد, اکثر بچوں کی ہمیں شکایتیں ملتی ہیں کہ ان کا وائٹامن ڈی بہت لو ہوتا ہے اور وہ لیٹ جو ہے واکر ہوتے ہیں, سلو لرنر ہوتے ہیں, ان کی جو ہے ہپ جوائنٹ تھوڑا ہیوی ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ واک نہیں کر پاتے. تو ایسی کیا چیزیں ہوں جس کو وہ پہلے سے احتیاط کریں, پلس آنے والے بچوں کو ایسی کیا ڈائٹ دیں, ایسی کیا کیئر کریں کہ وہ ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ مضبوط بھی ہوں, صحت مند بھی ہوں اور وہ ٹو دا ٹائم جو ہیں وہ چلنا پھرنا اور دوسری چیزیں ورکنگ اسٹارٹ کریں اپنی. بڑا اچھا سوال آپ نے شروع کیا. میں اس پہ واقعی میں بہت سنجیدہ رہتا ہوں. اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو اسٹارٹ فرام بگننگ کہ پریونشن کیا کرے تو پھر آپ کی چیزیں ٹھیک ہوں گی. صحیح. مثلاً جو میں نے محسوس کیا جب میں نے پاکستان میں پریکٹس شروع کی آلموسٹ 2005-2006 میں, تو جو میں نے آبزرو کیا اور جو میں نے اس کو بڑا مجھے افسوس بھی ہوا اس کو صحیح, وہ یہ کہ جو ہمارے پیشنٹس ہیں خاص طور پر ینگ مدر ہیں اور خاص کر وہ جن کو بہت ایجوکیشن یا جن کو اویئرنیس نہیں ہے, صحیح, تو وہ ڈیورنگ پریگنینسی جو دوائیاں کھاتی ہیں, صحیح, تو اس کی وجہ سے بڑی پرابلمس ہیں. صحیح, مثلاً اینٹی بایوٹک کا استعمال, مثلاً اینٹی انفلیمیٹریز کا استعمال, صحیح, اینٹی الرجک کا استعمال, بھلا دھڑک, ایون دے آر پریگننٹ اور وہ مطلب بڑے مزے سے تمام دوائیاں لے رہی ہوتی ہیں. صحیح. تو آپ کا جو سوال ہے اس کا پہلے یہ ہے کہ اگر آپ ان تمام چیزوں میں احتیاط کریں, خاص کر یہ 3-4 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں کہ اینٹی بایوٹکس ہو گئی ہیں, اسی طریقے سے آپ کے اینٹی انفلیمیٹریز ہو گئیں, اینٹی الرجکس ہو گئی ہیں. بعض تو دوائیاں ایسی ہیں جو اگر پیشنٹ بیچاری ینگ ہے, اس کو کوئی کارڈیک پرابلم ہے وہ تو یا کڈنی پرابلم ہے تو وہ تو ایک ڈفرینٹ. صحیح. لیکن جیسے لوگ دوائیاں پھاک رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر, معمولی سے سر درد ہوا اور معلوم ہوا پیراسیٹامول لے لی اور معلوم ہوا دن میں 20 کھا لیں اور بغیر کسی انٹیمیشن کے, یا اسی طریقے سے جو اینٹی بایوٹک لے لی بڑی ہیوی کلی جو نیفروٹاکسک ہوتی ہیں وہ آپ نے لے لی. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہوتی ہیں
ڈیورنگ پریگنینسی جب آرگنائزیشن ہو رہا ہوتا ہے یا لیٹر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت لیتے ہیں, وہاں پہ پرابلمس ہونا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کتنی کنجنیٹل ڈیفیکٹس آتے ہیں ہمارے پاس, یعنی ہم تو اس فیلڈ کے نہیں ہیں لیکن بہرحال ہمارے پاس پوسٹ نیٹل پرابلمس آتی ہیں. تو یہ کچھ اس سے لنکڈ ہے, تو اس کی احتیاط کریں. اور میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ پلیز اینڈ پلیز آپ اپنے کوئی بھی دوائی کھانے سے پہلے اپنے جو بھی کنسلٹنٹ ہیں, جو بھی آپ کی رسپیکٹڈ فیلڈ ہے, اس سے مشورہ کر لیں کہ بھائی میں اچھا لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں کہ ہم پریگننٹ ہیں. ایک سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے یہاں پہ رواج نہیں ہے, جیسے کہ دوسرے ممالک میں ہے کہ فارم ہوتا ہے جب بھی کوئی لڑکی چائلڈ بیئرنگ ایج پہ جاری ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے آپ پریگننٹ ہیں یا نہیں, تاکہ اس کا ایکس رے نہ ہو پائے, یا اگر ہو تو بڑا اس کو بتا. یہاں پہ لوگ بتاتے نہیں ہیں, یا جو ہمارے جو ایسٹرن ویلیوز ہیں یا ریلیجس وہ ہے وہ اپنے منہ سے نہیں بولتی لڑکیاں. وہ اب تو خیر بولنے لگے ہیں لوگ, لیکن یہ کہ بڑے مزے سے ڈاکٹرز بھی اسٹل دے آر ویری ریلکٹنٹ ٹو سے اینی تھنگ. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ ایکس رے لکھ دیتے ہیں بڑے مزے سے, خاص طور پہ جو مطلب کوئی اگر پوچھے نہیں تو آپ اس کو بھی نہیں معلوم ہوگا. میرا خیال ہے اس کو ڈاکٹرز کو پوچھنا بھی چاہیے, ہم کو پوچھنا چاہیے, ہم لوگوں کو, ہم پوچھتے بھی ہیں, لیکن ڈاکٹر سے زیادہ جو دوسرے سروس دینے والے لوگ ہیں بغیر ایکس رے مشینیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ لوگ. تو یہ میرا ایک چھوٹا سا ان سب سے میرا وہ ہے کہ پلیز 3 چیزیں, جب آپ کوئی بھی دوائیاں کھا رہے ہوں, اگر پریگننٹ ہو تو اس کو اچھی طرح دیکھ لیں. ایکس رے کرنے سے پہلے جو ریڈیشن جو ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے. تو یہ تمام چیزیں افیکٹ کرتی ہیں بچوں کی پوری ڈیورنگ پریگنینسی ڈیولپمنٹ کے اوپر. اب سیکنڈ کوشچن آپ کا یہ تھا اسی سے ریلیٹڈ کہ کیا چیز کھانی چاہیے. آف کورس ڈیورنگ پریگنینسی جو ہے جو بھی بہترین غذا جو انریچڈ ہو وٹامن ڈی میں, کیلشیم میں, اور یہ چیزیں لیں, اور باقی ملٹی وٹامن وغیرہ کا رول ہے. تو ظاہر بات ہے وہ ہے. اب بعض کو اگر کنجنائٹل ڈیفیکٹس ہیں خاندانی طور پہ بھی ہیں, یا جو ان کے اوپر سے یعنی جو ان کے فور فادر سے آ رہے ہیں, وہ تو آپ اس طریقے سے ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں, لیکن آپ ایک میجر ایشو کو ڈیل کر سکتے ہیں کہ وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی سے چیزیں ہو رہی ہیں. تو میرا خیال ہے ڈیورنگ پریگنینسی اگر وہ اپنے بھی کنسلٹنٹ سے بات کریں, گائنیکالوجسٹ سے, آبسٹیٹریشین سے بات کریں کہ ہم کیا کیا چیزیں لیں, وہ آپ کو بہت اچھا بتا دیں گے کہ یہ آپ کو کھانا ہے, یہ نہیں کرنا. بینگ آرتھوپیڈک ہمارے پاس جو پرابلم پوسٹ نیٹل آتی ہیں, 2 بچوں کا بھی آتا ہے اور ماؤں کا بھی آتا ہے. ماؤں میں ہم شروع کرتے ہیں, سب سے پوسٹ نیٹل جو پرابلمس آتی ہیں وہ بیک ایک وغیرہ کی بہت آتی ہیں, کیونکہ جب وہ پریگنینسی جب بچہ ڈیلیور ہوتا ہے اس کے بعد جو یوٹرائن سیگمنٹ اور پیلوک لیگمنٹس وغیرہ اسٹریچ ہوتے ہیں تو وہ آپ کے بیک ایک کے اینڈ میں ہوتے ہیں. تو اس کو آپ صحیح طرح سے جو بھی آپ کے ڈاکٹر ہیں یا ہمارے پاس آ جائیں فوری طور پہ, تو ہم آپ ان کو ایکسرسائزز بتا دیں, ان کو بیسکلی فزیوتھراپی اور تمام چیزوں سے کریں, یا شارٹ ڈیوریشن پہ اینٹی انفلیمیٹری یا مسل ایکشن وغیرہ دیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اس کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ تو ماؤں کا ہے. بچوں کو جیسے چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ ان کی فوری طور پہ چیک اپ ہونے چاہیے, سبلکس ہپس ہوتے ہیں DDH جسے کہتے ہیں, یہ فوری طور پہ چیک ہونے چاہیے. کلب فٹ ہو گئے, یہ فوری طور پہ چیک ہونے چاہیے ڈے 1 پہ. اب ہمارے پاس جو سروسز ہیں اس پہ ہم ڈے 1 پہ دیکھتے ہیں, اور ڈے 1 پہ ہم اس کی وہ شروع کرتے ہیں اسپیشلی کلب فٹ کے اوپر. اسی طرح اگر DDH ہے یعنی آپ جسے کہتے ہیں پیدائشی طور پہ جو ہیں ہپ جوائنٹس آؤٹ ہوئے ہیں, تو اس کی فوری طور پہ ٹریٹمنٹ شروع کر دیں. اگر کوئی ہارنس پہنانے والی اسٹیج پہ وہ کر دیں, یا اس کے سرجیکل سائٹ پہ جانا ہے تو اس کو پلان کر کے بتا دیں. تو یہ 2 چیزیں سب سے زیادہ کامن آتی ہیں آرتھوپیڈک سرجن کے پاس. اور بھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ ایسی ہیں جو کہ آپ سمجھ لیں کہ 100 میں سے 90-95 اس طریقے سے آ جاتی ہیں. باقی جو کنجنٹل ڈیفیکٹس ہوتے ہیں لیکن وہ بہت ریئر ہیں, تو وہ فوری طور پہ شاید نہ ٹریٹ, جیسے کسی کی کوئی لمب کے اندر کوئی ڈیفیشنسی ہے, یا کسی ڈیجٹس کی ڈیفیشنسی ہے, کسی کی لانگ بونس کے اندر کوئی جیسے فیبولا کے اندر ہوتی ہے, ٹیبیا کا ہوتا ہے, لیکن بہت ریئر ہے. لیکن یہ 2 پرابلمز ہیں ہپس اینڈ نیز, ہپس اینڈ فٹ کی, تو یہ آپ فوری طور پہ ایڈریس کر سکتے ہیں. ماؤں کی پوسٹ نیٹل ایکسرسائزز بتا سکتے ہیں. نیوٹریشنل جو ڈیفیشنسیز ہیں اس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ پہلے سے کھائیں اور ڈیورنگ پریگنینسی کھائیں, اور پوسٹ نیٹل ان پوسٹ پریگنینسی لیں. اور پھر لوگوں کو یہ اویئرنیس دے دیں کہ بھائی خدا کے لیے دوائیاں, خاص طور پہ اینٹی بایوٹکس, خدا کے لیے انرجیزک, اینٹی انفلیمیٹری, خدا کے لیے اینٹی الرجیز, یا کوئی اور دوائی جو کہ ہیں. اور وہ اب بعض پیشنٹ رہتے ہیں جن کے ساتھ آن گوئنگ کو تھائرائڈ کا پرابلم ہے, یا کسی کو
اور اینڈوکرین کا پرابلم ہے تو وہ تو آپ ٹھیک ہے وہ تو اس چیز سے, لیکن یہ بڑی کامن ہے اور یہ ہم لوگ اتنا ہوتے ہیں, اللہ اللہ کا شکر ہے بڑے شہروں میں تو اچھے ڈاکٹرز ہیں تمام فیلڈ میں اور بڑا اچھا لوگ گائیڈ بھی کرتے ہیں. پاکستان میں اوور آل امپرومنٹ ہے. میں آپ سے عرض کروں ایک تو یہ کہ یہ جو کویکس ہیں اور یہ جتنی یہ جو ہے یہ سروسز نہیں ہونی چاہیے وہ بڑا معاملہ خراب کر رہے ہیں. تو یہ جو کیا کہتے ہیں اردو میں وہ آپ عطائی جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کے پاس یا جو ہماری آرتھوپیڈک فیلڈ میں جو لوگ پہلوانوں کے پاس جاتے ہیں, میں بڑا غصہ کرتا ہوں کہ بھائی آپ ہمارے پاس کیوں آ گئے. جب آپ عطائیوں کے پاس جانا تھا تو وہ بس اور بڑے اچھے پڑھے لوگ بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا اویئرنیس ہونی چاہیے. دیکھیں اگر آپ ویسٹرن ورلڈ کا مقابلہ کریں تو وہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہاں پہ ان چیزوں کا اویئرنیس اگر آپ دے رہے ہیں ایجوکیشن کے اندر آپ سب کو راہ دکھلا رہے ہیں تو اس میں بھی ہونی چاہیے. اور اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, کہنا وہ پیسے لگتے ہیں, آپ پیسے آپ دیکھیں کتنی نام و نمود پہ یہاں خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اپنی ایجوکیشن پہ دیکھیں آپ کیوں ہیں امریکہ کے اندر انگلینڈ کے اندر ڈاکٹرس کی تنخواہیں کیوں ہیں, اس لیے کہ دے فالو دا پرنسپل. تو آپ ایک پڑھی لکھا دماغ جو 30 سال سے پڑھائی کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, اس کو آپ کیسے کنسیڈر کریں کہ 50 روپے کے اندر دوائیاں شروع کرتے ہیں. ہاؤ اٹ از پاسبل. آپ کے جب بچے پڑھتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی ایجوکیشن کا خرچ آتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر ڈے بائی ڈے ڈیلی ایکسپینسز ہوتے ہیں. اب وہ ایک عام طور پہ اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا. عام طور پہ ایک اور بھی سننے کو ملتا ہے کہ ڈاکٹر بہت ٹھیک ہے, اس میں معاشرہ ہی اگر خراب ہو تو ہر آدمی خراب اسی ریشیو سے ہوتا ہے. لیکن اوور آل دیکھیں ایک شخص صبح اٹھتا ہے تو کچھ اور کام کر رہا ہوتا ہے, ایک شخص کچھ رہا ہوتا ہے کہ وہ جناب مقدمات میں جا رہے ہیں. ہم لوگ اٹھتے ہیں تو ہم انسان کی جان بچا رہے ہیں نا. صحیح بات. اگر پیسے لے رہے ہیں تو ہم کام کیا کر رہے ہیں, صحیح بات, انسان کی طرح. یہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ ہم انسانوں کی جان بچا رہے ہیں, ہم ان کو ایک لائن آف ایکشن دے رہے ہیں, ہم ان کو ایک ایسی چیز بتا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی پوری فیملی, آج کسی گھر میں چلتے پھرتے ڈیتھ ہو جائے پورا خاندان ختم ہو جاتا ہے. آپ کووڈ میں دیکھیں, بالکل کھڑے اس سے بڑا ہے. کووڈ میں دیکھیں کہ آپ بڑے پورے گھر کو چلانے والے لوگ چلے گئے. تو آپ وہ ڈاکٹر جو آپ کے لیے صبح جا رہا ہے اور آپ اس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں, دس از سو سیڈ. کہیں دنیا میں نہیں ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے, جہاں آپ اپنے لائن سے تھوڑا آگے ہو رہے ہیں تو وہاں تو ہم ضرور ٹوک سکتے ہیں, لیکن یہ کہ جو جینوئن ہے بالکل جینوئن, عام طور پہ جینوئن ہی ہوتے ہیں. اب آپ تھوڑا یہاں پہ تو ہر چیز میں وہ ہے نا, لیکن اس کے باوجود بھی ہماری عوام بھی بہت اچھی ہے. یہ تو بہت کم ریشیو, لیکن وہ کم ریشیو زیادہ ہو جاتا ہے. وہ اس لیے نا کہ کم ہے نا تو نمایاں ہو جاتا ہے. ہاں, ورنہ جنرلی ایسا نہیں ہوتا. نہیں, عام طور پہ بہت ہمیں عزت ملتی ہے, اتنی عزت ملتی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے, جو باہر میں نہیں مل پاتی. تو یہ تمام چیزیں, لیکن یہ ایک چھوٹا ایشو ہے. تو اگر ہم اللہ کرے ہم اس طریقے سے لوگوں کو تھوڑا ڈائریکٹ کر دیں تو اس سے تھوڑی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. عام ایک جنرل جو اصل میں ہوتا یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب ہمارا اپنا ایکسپیرینس خراب ہوتا ہے تو ہماری تھوڑی سی, حالانکہ ہمارے مذہب نے اس پہ ہمیں بہت تاکید کی ہے, مگر ہم تھوڑا سا یہ کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ نیگیٹیوٹی بالکل, اور وہ نیگیٹو ویوز جو ہوتی ہیں نا وہ بھی اتنی تیزی سے سرکولیٹ کرنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اچھا خاصا پازیٹیو بندہ بھی نیگیٹو ہو جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں. جبکہ ٹھیک ہے, ہر ایک کا اپنا ایکسپیرینس, اور سب سے بڑی بات ڈاکٹرز بھی تو انسان ہوتے ہیں, وہ بھی انسان ہے, تو غلطی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے سب کے لیے, کسی کو نہیں ملتی, کسی کو ملتی ہے, اور کسی کا امتحان ہوتا ہے, شاید وہ زیادہ اللہ کو پیارا ہوتا ہے کہ اس کو اور مزید آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو تھوڑا سا اپنی سوچ کو بدلیں, اپنے اندر پازیٹیوٹی پیدا کریں, اور ڈاکٹرز بھی ہمارے جیسے انسان ہوتے ہیں, اور ہمارے لیے بھی آپ لوگ اتنا ہی سافٹ کارنر رکھیں, اور آپ رکھتے ہیں, آپ ہی کی وجہ سے تو ہم لوگ ہیں یہاں پر. ہوں گے جو ٹین ایجرز نے ہمیں کوشچنس بھیجے ہیں, جو اولڈ ایج کے لوگ ہمیں کوشچن, نہیں اولڈ ایج تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے بھائی, ہر وقت جوان رہنا چاہیے, پازیٹیولی سوچنا چاہیے. تو کوشچنس ہمارے پاس بہت ہیں, ہمیں آپ کال کر سکتے ہیں 99231963 پر, اور آپ اگر شہر سے باہر ہیں تو ڈائل کیجیے 021, اور اگر آپ کراچی شہر میں ہیں تو ڈائریکٹ 99231963 ڈائل کیجیے, یا پھر میسج کیجیے. میسج کرنے کا طریقہ آپ کو پتا ہے, آپ لوگ کرتے ہیں, اور بہت سارے میسج آپ کے آ بھی رہے ہیں. ہم بات کریں گے, لیکن ہماری تھوڑی سی کنٹینیوٹی میں ہم چلیں گے. پہلے تو میں بتا دوں, سانگ کو میں نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا بہت سارے ان لوگوں کے لیے جو اپنی مثال آپ ہیں, اور دسمبر کے ساتھ اس سانگ کی اور بھی یادیں ہیں کہ ہماری بی بی شہید جب ہوئی تھی تو اس سانگ کو بہت زیادہ پلے کیا گیا تھا. اس وقت یہ سانگ اپنی عروج پر تھا. ہر دور میں ماشاء اللہ آفتہ خانم صاحبہ کے سانگز عروج پہ ہوتے ہیں, لیکن اس میں پتہ نہیں کیا خاص بات ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ اس اینگل سے نہیں سنا, حالانکہ میں نے آپ کے لیے پلے کیا تھا. اچھا, تھینک یو. لیکن یہ کہ بہن آپ کو پسند ہے تو ڈیفینیٹلی بھی سب کو پسند ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب نے میری پسند کو جو ہے سیکنڈ کر دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں تو ہم نے بچوں کی بات کی,
آرتھوپیڈک میں بہت سارے مسائل جو ہم دیکھتے ہیں روٹین میں اپنے کلینکس میں، یا ہم جب بات آتے ہیں تھوڑے سے بچے بڑے ہوتے ہیں، گرتے ہیں اور بہت جلدی ان کی فریکچرز ہوتے ہیں، اور فریکچر کی فریکوینسی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کچھ بچوں میں. ذرا سا گرے، ہاتھ زور سے کسی بچے نے کھیلتے کھیلتے مروڑ دیا، جی فریکچر ہو گیا، ہیئر لائن آ گیا. تو اس کے لیے بھی ذرا ہمیں کچھ ایسے ٹپس اور ٹیکنیکس بتائیں. اور دوسرا جو ہے اس کو امیجیٹلی ڈیل کرنے کے کیا پروسیجر ہوتے ہیں؟ ہاں یہ بھی ہمارے پاس پیشنٹ اچھے خاصے آتے ہیں، اور یہ ہماری مائیں عام طور پہ بہت ہی فکر میں ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ میرا بچہ ابھی کھیلتے ہوئے گر گیا ہے اور یہ ٹوٹ گیا، تو اس کے اندر آپ کوئی خرابی تو نہیں ہے بچے. میں نے ان کو یہی جواب دے نہیں محترمہ، یہ کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. بچہ جتنا ایکٹیو ہوگا اور جتنا امپیکٹ آف انجری ہوگی جس انداز سے ہوگی تو اس حساب سے ہڈی ٹوٹے گی. مثلاً جیسے کہ خاص ایج گروپ ہوتا ہے سپر کانڈائلر فریکچر آف ایلبو، یہ بڑا سیریس فریکچر ہوتے ہیں، اور وہ ایک ڈفرینٹ اینگل کے اوپر انیٹمیکل جو فکسیشن پوائنٹ کے اوپر گرے آدمی، اور پھر بچہ خاص طور پر 6 سال 4.5 سال 5 سال، تو اس میں ہڈی کی کمزوری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. اس کا تعلق ہے آپ کا کیا کہتے ہیں کہ وہ کس انداز سے گرا ہے، کتنی زور سے گرا ہے اور کیا ہے. صحیح. آلدو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں، جیسے کیلشیم نہیں ہے، وٹامن ڈی نہیں ہے، دھوپ میں بچے رہ نہیں رہے ہیں، ان کو صحیح طرح نورشمنٹ نہیں مل رہی ہے. صحیح. تو ڈیفینیٹلی ان کا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کھیل رہے ہیں تو ایکٹیو ہیلدی قوم کی نشانی ہے. جہاں بچے کھیلیں گے وہاں پھر کیا کہتے ہیں چوٹیں لگے گی، جہاں چوٹیں لگیں گی وہاں ہڈیاں بھی ٹوٹیں گی. تو اس میں بہت فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ سروسز صحیح ہونی چاہیے، آپ وقت کے اوپر ٹریٹمنٹ کر دیں، وقت کے اوپر جو ہیں وہ تمام مائیں اور باپ ان کو اچھے ڈاکٹرز کے پاس لے جائیں، آرتھوپیڈک والوں کے پاس لے کے جائیں، اور اللہ کرے آرتھوپیڈک اور دوسرے لوگ بھی بہت اچھے انداز سے ان کو ڈیل کر لیں اسی وقت. تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، آتے ہیں. اب تو میں بتا رہا ہوں نا بہت امپرومنٹ ہے. میں 10-12 سال میں جو میں نے محسوس کیا ہے کہ اتنی ہم لوگوں کی فیلڈ میں، ہم لوگوں کے شعبے میں اتنی اچھی سروسز مل رہی ہیں تھرو آؤٹ بگ سٹیز میں، کہ اب اگر کوئی خود ہی جہاں انداز سے سوچ رہا ہے تو اس میں پھر ہم لوگوں کو قصور نہیں ہوتا ہے. صحیح. جیسے نا اب جیسے کوئی چھوٹا وہ اپنے کہ پہلے دوستوں سے مشورے کریں وہ بھی آپ ہاسپٹلس ہیں آپ کے پاس. یہی میں آپ نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ تھوڑے آپ کی یہ ہے کہ تھوڑے مہنگے ہو جائیں، کوئی بات نہیں، آپ کسی لوور لیول کے اس میں چلے جائیں، لیکن ڈاکٹرز ہیں یہاں پہ اچھے ہیں جو راتوں کو بیچارے 2 بجے آتے ہیں، 3 بجے آتے ہیں اور آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، جان بچا رہے ہوتے ہیں. تو ہیں ایسا سروسز ہیں. کراچی میں کم سے کم میں جانتا ہوں، کراچی ہو گیا، لاہور ہو گیا، بڑے شہر اسلام آباد ہو گیا، پشاور. آپ کے پاس موبائل بھی آ رہی ہیں ایسی سروسز، کچھ این جی اوز ہیں، بلکہ این جی اوز تو ہماری جو لائف لائن ہے ان کے تھرو تو ہم لوگ بہت زیادہ اچھے طریقے سے سروائیو کر رہے ہیں، ہماری وہ ریموٹ ایریاز کے لوگ. تو وہاں پر موبائل ہے. بس یہی ہے کہ پہلے جتنے بھی جیسے آپ نے عرض کیا کہ چوٹ لگے تو فوری طور پہ آپ دیکھیں، ایک تو ہر گھر کے اندر تھوڑا کامن سینس میں فرسٹ ایڈ آنا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے، اور وہ ہوتا بھی ہے، لوگ کرتے ہیں. اور عام طور میں آپ سے کہوں یہ اب بڑا وہی ہے کہ اب چاہے وہ کیا ورکنگ کلاس ہو، نان ورکنگ کلاس ہو، ایلیٹ کلاس ہو، سب کے اندر بہت اویئرنیس ہے الحمدللہ. یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ 21 سینچری کا کمال ہے. بالکل. اور اس میں سب سے بڑا کمال ہے ہمارے این جی اوز کا ہے، این جی اوز کا، ہماری میڈیا کا. آنیسٹلی ہماری میڈیا نے بڑا رول ادا کیا اس کے اندر. لوگوں کو بہت ہی پاسبل نہیں تھا. پہلے لوگ تو یہی سمجھتے تھے کہ بھائی اس کا نہیں ہوگا، ہاتھ وہ ہوگا. آپ یقین کریں ہمارے پاس پڑوسی ملک سے بہت لوگ آتے ہیں، خاص طور میں افغانستان سے اور دوسرے ممالک سے، تو جو بیچاروں کے پاس جن کے پاس سروسز نہیں ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم، خاص کر افغانستان، مجھے ابھی تک یہ یاد ہے کہ وہ بچہ بالکل جو ایمپوٹیٹڈ اس کا لیگ تھا. تو میں نے کیا ہوا کیا تھا، تو کہنا ہے میرا یہ 8 سال کا بچہ تھا، یہ سائیکل پہ جا رہا تھا یہ اور گر گیا یہ، تو وہاں پہ اس کو زخم ہو گیا، وہ اس کے بعد انفیکشن ہو گیا. تو انفیکشن سنبھلا نہیں تو اس کے بلو نہیں ایمپوٹیشن ہوئی، پھر انفیکشن پھیلتے پہلے اب اپنی ایمپوٹیشن ہوگی. اب بتائیے، پھر معمولی سے گرا تھا. یہ سب وہ ہوتا ہے جو آپ کی ارلی سٹیج کی جو پروسیجرز ہوتے ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے اور لیپسز کی جائے. بالکل ہمیں لیپس. تو یہ اللہ کا شکر ہے، میں کہتا ہوں اللہ کا لاکھ شکر ہے. پاکستان میں ایسی چیزیں نہیں ہیں. پاکستان بہت ہی ریئر ہوگا اگر ہوگا کہ اس طریقے سے. یہاں پاکستان میں کہیں نہ کہیں سروسز ہیں، نہیں ہے تو پھر لوگ آ جاتے ہیں. دیکھیں ایک بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان میں بہت اچھا سسٹم پوسٹ گریجویٹ ہم لوگوں کا جو یہاں پہ سسٹم ہے، کالج آف سرجن کا، اور یہ بہت اچھا سسٹم ہے.
جو یہ اور دوسرا سسٹم یہ ہے کہ لوگ پاکستان واپس آ گئے. ہم جیسے لوگ وہاں پہ اتنا عرصہ کام کرنے کے بعد 20-25 سال کام کرنے کے بعد واپس آ گئے. صحیح. اور یہ بہت بڑے لوگ ہیں, یعنی بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں وہ کام آ گئے. اور پاکستان میں جو ہمارے ماشاء اللہ کالج آف فزیشین سرجن نے جو سرجن پروڈیوس کیے ہیں وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. بہت زبردست. تو وہ آپ ہر فیلڈ میں, خالی ایک نہیں, آپ ہر فیلڈ کے اندر ہیں جو کہ پورے اس کے اندر پورے پاکستان میں پینیٹریٹ کر گئے. صحیح. اللہ کا شکر ہے. یہ دوسرے ممالک میں کم ہے. دوسرے ممالک سے ہمارے لیول کی جیسے افغانستان ہو گیا, تھرڈ ورلڈ کنٹریز, ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, وہاں پہ کم ہے. آپ دیکھیں نا, آپ دوسرے ممالک میں ہمارے یہاں سے جا رہے ہیں نا. صحیح, بالکل. پورا مڈل ایسٹ کو کون سپلائی کر رہا ہے؟ ہم ہی لوگ سپلائی کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, ایون امریکہ کے اندر بھی جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے بہترین سرجن کون لوگ ہیں؟ ہمارے پاکستان. یو کے اندر جو بہترین آپ کے سرجن اور جو فزیشینز ہیں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ بھی ہیں, لیکن ہم لوگوں کا ریشیو بہت اچھا ہے. بالکل. اتنی آپ دیکھیں یہاں کی ایجوکیشن ہونے کے باوجود وہ ہم سب ایگزام میں کمپیٹ کرتے ہیں اور وہاں کی کنسلٹنٹ پوسٹ پہ لیتے ہیں. الحمدللہ. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہاں بات صرف یہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم جو ہیں اپنے لوگوں کو بہت تھوڑا ہلکا لیتے ہیں. ہاں, ہے نا, ڈیگریڈ کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ لیکن یقین جانے جو ٹیلنٹ پاکستان میں ہے ایسے ہی تو نہیں وہ اتنی بڑی بڑی پوزیشنز. ابھی بھی میں صبح لنکڈین پہ دیکھ رہی تھی کہ خاتون پاکستانی ایک اور پوسٹ پہ آئی ہیں باہر ملکوں میں, ممالک میں, یو کے میں, یو ایس اے میں, اور ٹاپ سیٹس پہ آتی ہیں وہ. آپ دیکھیں کہ ہماری جو ہیں آسکر ایوارڈ ونرز ہیں بہت ساری فیلڈز میں, اور تقریباً ہر فیلڈ میں اپنا لوہا منواتے ہیں. بس ضرورت اس بات یہ کہ ہم, وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے, تو وہ دال جو ہے نا اب اس کو وہ بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے. اس کو ہلکا نہ لیں, اس کو تڑکا لگانے کی ضرورت ہے. بس تھوڑا سا تڑکا لگانے کی ضرورت ہے, اور یہ تڑکا ہم لگاتے رہیں گے. میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہم لوگوں کا کام یہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اویئر کریں, ان کو بتائیں کہ ہمارے لوگ کس طرح آگے آ رہے ہیں. اور ہمارے جو میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں, کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, وہ صرف اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. بس آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. سپورٹ میں بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ آئیں اور آ کے ان کا کندھا تھپتوائیں, بس آپ 2 ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کر دیں. ان کے لیے یہی سب سے بڑی بات ہے اور سب سے انمول تحفہ. میں ایک چیز اور بھی تھوڑا ایڈ کروں ڈاکٹر صاحب. جی جی بالکل. بالکل آپ نے صحیح کہا, ان کے لیے تھپکی بھی دیں اور ان کی دعائیں دیں. اور ایک بات جو سب سے مخالفتیں نہ کریں. یہ آپ کسی کو سپورٹ کرنے کا ایک یہ بھی ہے کہ آپ اگر اس کو آپ تھپکی بھی نہ دیں, دعائیں بھی نہ دیں, لیکن اس کو آپ خاموش ہیں, ہرڈل نہ کریں. تو یہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کم سے کم اس کی ان کا وے کو یا ان کے جو سفر کو آپ سموتھلی جانے دے رہے ہیں. صحیح. آپ یہ سمجھتے ہیں اگر وہ غلط جا رہے ہیں, کسی ڈائریکشن میں ہیں, تو آپ اگر اپنی کوئی رائے امپوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی بڑے اچھے طریقے ہوتے ہیں. آپ پازیٹیولی رہتے ہوئے آپ انڈیویجولی ان سے کانٹیکٹ کریں. اس میں بھی اگر آپ کو کوئی مسائل ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں, ہم میڈیا آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن برائے مہربانی اس طرح اپنے ملک کی جو نیگیٹیوٹی ہے نا اس کو اتنا ایکسپوز نہ کریں کہ دنیا بھر میں تماشا ہی بنتا ہے پھر وہ ہمارا اپنا ہی اپنے ہاتھوں سے. تو بہت ضروری ہے اس معاملے میں کہ ہم بہت سنبھل کے چلیں, کیونکہ یہاں ہماری پریسٹیج کا سوال ہے. ہماری پریسٹیج کا مطلب پاکستان کی پریسٹیج کا سوال ہے. اچھا, بچوں کے ایشوز پہ ہم نے بات کی وائٹامن ڈی کی کمی پہ جو بچوں میں ہوتی ہیں, اور بچوں کے فریکچرز پہ بات کی. ہم تھوڑا سا اب سائڈ پہ آئیں گے, ٹین ایجرس کی طرف آئیں گے. اور ٹین ایجرس میں بھی ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میں کنیکٹ کر دوں. پولیو کے خطروں پہ آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ چلیے یہ تھوڑا سا بات میں بیچ میں. پولیو کے خطرے لانے چاہیے, اس میں کیا مطلب نہ ہونے والی بات. ارے وہ میرے پاس کل ایک پیشنٹ آئی تھی, وہ مجھے بتا رہی تھی کہ وہ باقاعدہ اپنے بچے کو چھپا دیتی ہیں, وہ ان کو بھروسہ نہیں آتا ان قطروں پہ جو گھر گھر آ کے پلائے جاتے ہیں. میں نے ان کو سمجھایا بھی کہ اتنی محنت سے وہ چل کے آتے ہیں آپ کے پاس, اور اتنی خواری جو گورنمنٹ کر رہی ہے وہ کس لیے کر رہی ہے؟ آپ کے بچوں کی صحت کے لیے کر رہی ہے, پاکستان کو معذوری سے بچانے کے لیے. میری وائف پیڈیاٹریشین ہے اور ماشاءاللہ وہ ویکسینیشن کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں. صحیح. آپ یقین کریں کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب میرے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں, صحیح, کم آتے ہیں, اس لیے کہ شاید ہم نے پوسٹ پولیو کی وہ سروسز ریکنسٹرکٹیو میں نے کی ہیں, خاصی کی ہیں, لیکن یہ بہت مہنگے پروسیجر ہوتے ہیں. صحیح بات, بہت مہنگے پروسیجر, کیونکہ آپ جب اس کی ریکنسٹرکشن کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ شاید افورڈ نہیں کر پاتے, لیکن یہ کہ پھر بھی ہم کر لیتے ہیں. بڑا رونا آتا ہے. صحیح, بالکل صحیح. اتنا رونا آتا ہے, اتنی پیاری پیاری شکلوں کے چھوٹے چھوٹے بچے, ایون اب تو بعض تو ایڈلٹ ہو گئے ہیں, اور کس طریقے سے ان کی پوری فیملی ختم ہو گئی. صحیح.
تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے کہ پولیو کے قطرے اور یہ دس از مطلب میں اس کے بارے میں کیا کہوں. مطلب یہ تو جہالت ہے, اور اس جہالت کا تو یہی ہے کہ ان کی ایجوکیشن دیں کہ ان کو سمجھ آ جائے گا. اور اس میں ہمارا میڈیا ماشاءاللہ بہت کام کر رہا ہے, بار بار وہ جو سلاٹس چلتے ہیں, اینڈ چلتے ہیں, بس بھروسے کی بات ہے. تو اپنے لوگوں پر بھروسہ کریں, برائے لوگ پہ بھروسہ کرنے سے بہتر ہے اپنے لوگوں پہ بھروسہ کر لیں آپ. ہاں نہیں بالکل. یہ دیکھیں میں بتاؤں, خالی پولیو کی ویکسینیشن نہیں, جو بھی ان کی جو پرائمری ویکسینیشنز ہیں ان کو کمپلیٹ کریں پوری. اس میں بڑا جسے کہتے ہیں کہ خوش دلی سے کریں. مطلب یہ نہیں کریں کہ بھئی ڈاکٹر نے کہہ دیا, نہیں. اچھا اب تو یہ کیا ہے, آپ ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں اس کو پڑھنے کے لیے, آپ پڑھ لیں. پرائمری امیونائزیشن پروگرام WHO کا ہے یا پاکستان کا پورا خان کے اندر اور تمام ضیاءالدین کے اندر, یہ تمام ہم جہاں پہ میں کام کرتا ہوں تو وہ تمام آپ سوچیے کہ تمام ہیں پرائیویٹ سیٹ اپ ہے. ہم لوگوں کے سیٹ اپ کے اندر خود آپ جہاں پہ ہیں DHA کے اندر, یا جب میں DHA کے اندر پورا, تو یہ تمام ہیں بالکل ہیں. اور ایک سے ایک ہمارا پیڈیٹریشین موجود ہے جو تمام کر رہا ہے, اور لوگ 99 کیا 100% لگا رہے ہیں. یہ صرف کچھ لوگ ہیں جو نہیں لگا رہے ہیں, اس کو آپ پرسنٹیج نہیں کہیں گے اس کو, لیکن یہ کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے anyway. تو اب آپ بات کرنی تھی کہ پولیو کے بالکل اس کے بڑے ریکنسٹرکٹیو سرجریز ہوتی ہیں, لیکن وہ بھی نارمل کبھی بھی نہیں ہو سکتے. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے بینگ اے ہیلتھ کیئر ورکر کہ کسی قسم کی مطلب یہ چیز ہو ہی نہیں. جیسے دیکھیں ایریڈیکیشن تو ہو گئی نا, پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں, وہ صرف پاکستان اور غالباً افغانستان ہے, 2 ملک ایسے ہیں جس کے اندر 100% ایریڈیکیشن نہیں ہو پائی. بالکل. تو باقی تو آپ کی 90 آپ سمجھ لیں کہ جتنے بھی ممالک ہیں 200 کچھ, اس کے اندر سب میں ایریڈیکیٹ ہو گیا. کیوں؟ وہ کوئی اس طرح سے نہیں ہو گیا ہے, بلکہ لوگوں نے ورک کیا ہے نا اس سے. یہاں پہ بھی ورک ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن یہ کہ کبھی کبھی اکا دکا کیسز آتے ہیں, وہ فلیئر اپ ہو جاتی چیزیں, تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. اب یہ تو پولیو ہو گیا, دوسری تو چلیں آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس لیے میں اس پہ بات نہیں کروں گی. تھیلیسیمیا ہے, دوسری بہت ساری ایسی فیلڈ ہیں کہ ہمیں ان سب کی طرف بھی توجہ دیں, اور انشاءاللہ بہت جلد ہم تھیلیسیمیا ایکسپرٹس کو بھی آپ سے ملوائیں گے, ڈاکٹر کو بھی بلائیں گے, ایک NGO سے بھی لوگ بلائیں گے, اور آپ کی بات بھی کرائیں گے کہ یہ بھی بڑا ایک برڈنگ ایشو ہے معاشرے کا. ہاں بالکل. چلیں کم ٹو دا پوائنٹ, ہم آتے ہیں آرتھوپیڈک کی طرف. اور آرتھوپیڈک میں ہم بات کریں تھوڑے ٹین ایجرس کے مسائل کی. ڈاکٹر صاحب یہ اکثر اب یہ سننے میں آتا ہے جی تھوڑی سی چوٹ لگی, گھٹنا ہل گیا, اچھا جی اب نی جوائنٹ ریپلیس ہوگا. اولڈ ایج پہ تو آتا ہی آتا ہے کہ چلیں آپ کا جو ہے موبلٹی کا مسئلہ ہے, ویٹ زیادہ ہے, آپ کے کارٹیلیج ویک ہیں اور سب کچھ ہیں, لیکن یہ جو ٹین ایجرز میں مسائل آ رہے ہوتے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں؟ نہیں, ٹین ایجرز میں ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی ہے. ٹین ایجرز میں یہ ہوتا ہی ہے کہ اگر جیسے 2 انجریز ہو سکتی ہیں وہاں پہ. ٹین ایجرز خاص اسپورٹس مین جو ہے پرسنز ہیں, اس کے اندر جو ہے لیگامنٹس انجریز ہوتی ہیں, جیسے ACL ہو گیا, PCL ہو گیا. زیادہ ACL ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ ریکنسٹرکٹ ہوتے ہیں, بڑا ایزی پروسیجر ہے اور ہوتے ہیں, میں کرتا ہوں. کس ایج تک ڈاکٹر صاحب ریکنسٹرکٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ACL کی جو ایج ہے اب تو ایڈولسنٹ ایج یعنی کہ انڈر 18 میں بھی ہوتی ہیں, لیکن اگر 18 آنورڈ کر لینی چاہیے. اور کیا کہتے ہیں 18, 20, 25, 28, 30, 35, 40 تک, بلکہ اس سے بھی اوپر, تو میں تو اس سے اوپر کی بھی کی ہے. پوری لٹریچر ہے ACL کا ریکنسٹرکشن. اچھا, وہ آپ کرتے ہیں. پورا ہوتا یہ کہ جب انسٹیبل نہیں ہوتا ہے نا تو وہ بڑی مصیبت ہوتی ہے. اور یہ انسٹیبل نہیں محض ACL سے نہیں ہوتا ہے, LCL کا ہوتا ہے, اس لیے جیسے PCL بھی یعنی پوسٹیٹ وہ بھی چلا جاتا ہے. یہ ایڈوانس چیزیں ہیں اور یہ کرنے والے بہت کم ہیں لوگ. پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. خود میں نے جب میں پاکستان میں آیا ہوں تو اس وقت میں نے شروع کیے تھے یہاں پہ ACL, اور الحمدللہ ابھی تک میں کر رہا ہوں, اور بڑے ہر ایج کے کیے ہیں. اچھا, ہر ایج کے کیے. اور جو پہلے میں تھوڑا ریلیکٹنٹ ہوتا تھا 50 سے اوپر کرنے کا, لیکن پچھلے دنوں میں نے 52 سال کے اس کا کیا, کیونکہ اس نے مجھ سے بہت ریکویسٹ کی, ڈاکٹر صاحب میں ابھی تقریباً 10 سال سے میں اتنا وہ ہوں, تو میں نے اس کو فالو بھی کیا. تو میں تقریباً 4 سال سے میں نے فالو کیا, اور ہر سال اب میرے پاس آتے ہیں وہ فالو کرنے کے لیے. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جو پہلی میری کیفیت تھی وہ میں نے کیا کہتے ہیں اس سے میں بہت بہتر ہوں, کیونکہ ورلڈ لٹریچر میں بہت کچھ لکھا ہوا نہیں ہے کہ تھوڑا 40 سے اوپر میں کریں, لیکن اب وہ لوگ کر رہے ہیں کیونکہ لوگ ایکٹیو بھی ہیں, ہیلدی بھی ہیں, لوگوں کی رسپانس اچھا ہے. تو بیسیکلی یو آر لوکنگ فار فزیولوجیکل ایج, ہم کوئی کرونالوجیکل ایج کو تو نہیں. اگر وہ بہت ایکٹیو ہے, ہیلدی ہے, اور اس کو ملا ہے تو میں کہتا ہوں اگر 10 سال کے لیے بھی اس کو فائدہ ملا ہے تو بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد بھی نارمل ڈیجنریٹو پروسیس ہے, اس کو سیدھا ڈیل کریں گے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ ACL یا یہ ساری پروسیجرز کرنے کے بعد اگر آپ کی ایج جیسے پیشنٹ کی ہے 35 تک بھی ہے, تو اس کے بعد اس کا بیک ٹو نارمل روٹین ہو جاتا ہے؟ دیکھیں ACL میرے اپنے بیٹے کا بھی ابھی ہوا ہے. اچھا,
لیکن یہ کہ بہرحال وہ میں آپ سے عرض کروں کہ بالکل دیکھیں یہ چیزیں ایسی کو سمجھنا چاہیے. بالکل دیکھیں آرتھریٹک چینجز شروع ہو جاتی ہے نا ینگ ایج میں. اگر آپ نہیں کروائیں گے تو جب ایک چیز ایک روپ ہے بٹوین ٹیبیا اینڈ فیمر وہ ٹوٹی ہوئی ہے. صحیح. تو وہ آپ اس کو جب آپ ڈیمیج رہنے دیں گے تو ظاہر بات ہے دونوں کنڈائلز آپ آپس میں ٹکرائیں گے تو اس میں تو رگڑ پیدا ہوگی, تو آرتھریٹک چینجز شروع ہوگی, مینسکل ٹیئر شروع ہو جائے گا. تو اس کی جو چیز جو ڈیجنریٹو پروسیس اگر فرض کیا 50 سال یا 45 سال 40 سال میں شروع ہو رہی ہے تو اس سے ارلی شروع ہو جائیں گی, 30 سال میں شروع ہو جائیں گی, 25 سال میں شروع ہو جائیں گی. تو یہ کروانا چاہیے بالکل. اچھا بالکل کروانا چاہیے. لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں میں آ جائے گی. اب پہلے دیکھیں پہلے میں سال میں کیونکہ یہ کم تھے, مہنگے تھوڑے پروسیجرز ہوتے ہیں تو یہ پہلے کم کرواتے تھے, اب بہت کرواتے ہیں لوگ. اتنا کروانے لگے. کوئی تو ماشاء اللہ ہمارے پاس بڑے ینگ سرجنز ہیں جو کہ اسپورٹس کا کام کر رہے ہیں, محض اسپورٹس کا کام کر رہے ہیں, وہ لوگ کر رہے ہیں. میں تو کرتا ہی کرتا ہوں, ظاہر بات ہے میں تو اس معاملے میں سینئر ہوں, لیکن یہ کہ میں دوسرے کام بھی کر رہا ہوں. لیکن بعض لڑکے تو ایسے ہیں جو کہ بعض سرجن ایسے ہیں جو کہ یہ اسپورٹس پہ ہی بہت ان کی فوکسڈ ہیں. اچھا, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس ہے, اویئرنیس ہو رہی ہے, بہت اچھی ہوتی ہے. ہاں اب باقی یہ رہی کہ ریپلیسمنٹ تو ینگ ایج میں نہیں ہوتی ہے. وہ جیسے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسے فرض کیا کسی کا کنڈالر فریکچر ہے, فیمر کا فریکچر ہے, تو اس کی پلیٹنگ ہوتی ہے, نیلنگ ہوتی ہے, تو اس کو اگر ریپلیسمنٹ کہیں وہ نہیں. عام طور پہ ریپلیسمنٹ جو ہو رہی ہے وہ ایک ایج گروپ کے بعد ہوتی ہے کہ اگر فرض کیا کہ 50 پلس ہے یا بہت اگر کوئی ریموٹائڈ ہے تو ینگ بھی ہو سکتا ہے, 50 پلس ہے 60 پلس ہے, وہ ریپلیسمنٹ ہوتی ہیں. وہ بھی ماشاء اللہ بہت چل رہی ہوتی ہیں اور 10 سال 15 سال آرام سے ایک نی جوائنٹ کا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہم ٹین ایجرز میں بلکہ ینگ ایج سے لے کے اولڈ ایج تک ایک مسئلہ آتا ہے سروائیکل پین کا, بہت زیادہ, اتنا زیادہ یہ سیویئر ہوتا جا رہا ہے. اس پر ہم بات کریں گے. باتیں ہو رہی ہیں ہڈیوں کے متعلق اور بڑی دلچسپ باتیں ہو رہی تھیں ہر ایج گروپ سے ریلیٹڈ. یہاں ہم پروگرام میں تھوڑے سے ڈاکٹر صاحب ایس ایم ایس شامل کرتے ہیں. میرا پہلا ایس ایم ایس مسز فہمیدہ نے بھیجا ہے اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ ویمن بونس گیٹ ویک آفٹر کڈس, از دیر اینی ہارم to take vitamin D tablets on regular basis? اس کو میں بتاؤں بیسٹ آپ کی میڈیکیشن جو ہوتی ہیں نیوٹریشنل سپورٹ ہے. صحیح. یعنی آپ ان کو غذائی چیزیں خود دیں, مثلا دودھ ہے, دہی ہے, چیز ہے, آئس کریم ہے, تو جہاں پہ کیلشیم وٹامن ڈی کی سورسز ہیں رچ, وہ آپ کو بچوں کو کھلائیں. بچوں کو پھل دیں, بچوں کو سبزیاں دیں, بچوں کو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز پہ رکھیں تاکہ وہ جتنی فزیکل ایکٹیویٹیز پہ رکھیں گے اتنا ہی بہتر ہے ان کے لیے. صحیح. انفارچونیٹلی آج کل اسکولس بھی بینگلورز کے اندر ہیں جس کی وجہ سے ان کی ایکٹیویٹیز تھوڑی لمیٹڈ ہو جاتی ہیں. نہیں یہ بات اچھا نہیں, ٹھیک ہے وہ تو ہے, لیکن بعد میں اسکول میں 6 گھنٹے رہ رہا ہے نا بچہ, 6 سال, باقی تو بھی ذمہ داریاں صحیح پیرنٹس کی ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ آپ نیوٹریشن سپورٹ میں زیادہ ہے, یعنی کھانا پینا, ان کی اچھی غذا ہونی چاہیے, ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, کسی دیکھیں اسپورٹس میں ضرور ڈالیں. صحیح. جو افورڈ کر سکتا ہے, مطلب یہ کہ فٹ بال بہت اچھی ہے, کرکٹ جو بھی ہے, جو اسپورٹس ایکٹیویٹی, سوئمنگ بہت اچھی ہے, سوئمنگ بچوں کو کروائیں جہاں جو مائیں افورڈ کر سکتی ہیں بچوں کو سوئمنگ پول بھیجنے کی اور سوئمنگ کروائیں, تو اس میں ایک بڑا ایک ہیلدی انوائرمنٹ رہتا ہے, بچوں ایک فوکس ہے. لیکن آج کل جو پاکستان میں جیسے میں گزشتہ کئی روز سے لگا, بلکہ ایک کمیٹی کے اندر میں بھی تھا حکومت سندھ کی طرف سے, اور وہ منشیات کی جسے کہتے ہیں, اور وہ مجھے آئی واز اسٹانشڈ کہ پاکستان میں خاص سے کراچی میں کتنی تعلیمی ادارے کتنے انوالو ہو رہے ہیں. صحیح. تو یہ لیکن اس پہ میں آپ سے عرض کروں کہ بڑا اچھا حکومت سندھ میں بڑا اچھا سیٹ اپ رکھا ہوا ہے. اچھا, بہت اچھا, مطلب یہ کہ ویری گڈ, جس میں چیف سیکرٹری صاحب اور بھی لوگ تھے ہیں سوری جس کے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور بہت اچھا. مطلب یہ کہ میں آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ اتنا کیا کہتے ہیں اینٹی نارکوٹک فورس اور یہ وہ بہت, اس میں آئی جی اور جتنے بھی لوگ تھے سب, وہ بڑا بہت ضروری ہے نا کہ ہم اپنی جنریشن میں خود بھی تباہ ہونے سے بچائیں. بالکل, میں خود بھی ایک اسکول میں گیا اور میں نے ان کو پورا بتایا کہ بھائی دیکھیں ان آفیشیلی ہم مانیٹر کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو, لیکن انہوں نے اس اسکول نے بھی بہت اچھا کام کیا. اچھا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بچوں کو فوکسڈ کرنے کے لیے کہ آپ ایجوکیشن میں بھی فوکس رکھیں اور فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کے اندر بہت جائے. تو یہ خود بخود بچے پہ ان چیزوں میں جائیں گے نہیں, منشیات وغیرہ. جب آپ بچوں کو معلوم ہے شام کو سوئمنگ کرنے جانا ہے, فٹ بال کھیلنے جانا ہے, کرکٹ کھیلنے جانا ہے, گراؤنڈس میں ان کا لائف اسٹائل تبدیل ہو جائے گا نا.
اور اٹریکٹیو بھی ہو. اٹریکٹیو بھی ہو. صحیح. لیکن ڈاکٹر صاحب سوئمنگ کی بھی تو لمیٹڈ جگہ ہے نا ہمارے پاس. اب دیکھیں ایک مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. ہاں جی, تو وہ پھر فٹ بال اسپورٹس کرے, دوسری اسپورٹس کرے. ہمارے پاس گراؤنڈس بڑے بھی نہیں ہے یہاں پر, ہمیں تھوڑی. لیکن آپ کراچی میں شاید نہ ہوں اتنے, لیکن آپ کے جو جتنے بھی چھوٹے بڑے شہر ہیں, بجائے یہ کہ وہ الٹی سیدھی ایکٹیویٹیز میں رکھ رہے ہیں, وہ اس سے بہتر یہ ہے کہ بچوں کو تھوڑا سا والدین کا بھی تعمیری سرگرمیوں میں حصہ لیں, کہ وہ بھی اگر محلے کی بنیاد پہ کوئی ٹیم بن سکتی ہیں بنائیں, اس کو ایک والد سپورٹ کرے, ایک پیرنٹ سپورٹ کرے. تو چھوٹے چھوٹے شہروں میں تھوڑا سا آپ کو اپنے بچوں سے قریب ہونا ہوتا ہے. ویسے بھی موبائل نے اتنا دور کر دیا ہے ہمارے بچوں کو ہم سے, کہ ہمیں ان سے قریب ہونے کے لیے سارے. کووڈ نے ویسے قریب کر دیا ہے. ہاں, کووڈ نے تو خیر بڑی مہربانی کی ہے ہمارے ساتھ. اس میں ایک اور فائدہ یہ بھی ہوا کہ ہم آئی ٹی سے بھی بہت کلوز ہو گئے, اور اتنا کلوز ہو گئے کہ اب گیجٹ کے بغیر ہمیں شاید نیند بھی نہیں آتی ہے جب تک موبائل یا آئی پیڈ ہاتھ میں نہ ہو. تو میں نے یہ دیکھا ہے بعض اوقات اتنا وہ ہوتا ہے کہ لوگ نماز کے دوران جب فرض ختم ہوتی فوری طور پہ موبائل دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی میسج تو نہیں آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں نا ایسے چیک کرتے ہیں جیسے دعا کی کنفرمیشن آ گئی ہو کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی. تو وہ یہاں پہ یہی. تو ہاں, بات اس طرح سے ہو رہی تھی کہ بالکل آپ دے سکتی ہیں وداؤٹ اینی ہارم, لیکن بہتر یہ ہے کہ بچوں کو آپ اچھی غذا دیں جس کے اندر یہ تمام میں بتایا دودھ, دہی, چیز, آئس کریم, جو جو افورڈ کر سکتا ہے. اور پلس یہ کہ اس کو اچھی, آج کل اتنے اچھے پھل ہیں پاکستان تو ماشاءاللہ اللہ کا رچ آف ایوری اللہ کا شکر ہے. ہم لوگوں کو اتنا, ہم لوگ تو اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں کتنے اچھے اچھے پھل ہیں, سردیوں کے الگ, گرمیوں کے الگ, بہار کے الگ, خزاں چاروں موسم کے ہیں, اور ابھی آگے اتنے اچھے جو رچ آف ایوری تھنگ. تو بچوں کو کھلائیں, زبردستی کر کے کھلائیں, کاٹ کے رکھ دیں کہ بھائی تم کھا لو, زبردستی کھلائیں. تو یہ چیزیں پلس یہ آپ دے سکتی ہیں سپلیمنٹ جو ہے دیں, لیکن اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. اچھا, دوسرا ایس ایم ایس ہے ہمارے پاس. وین خیر سر انہوں نے اپنا پیارا سا نام نہیں لکھا, صرف ان کا نیٹ ورک شو ہو رہا ہے. وین سم ون گیٹس انجری ان دا لیگز, یوزلی دا نی بونز break, so it is there any other solution instead of inserting a rod کے بغیر کام چل سکتا ہے؟ دیکھیں میں تو سرجن آدمی ہوں لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں سرجن جو ہے صرف آپریشن ہی کرتا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. جہاں پہ انڈیکیشن بنتی ہے, دیکھیں سرجن کا سرجری کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپریشن ہوگا. سرجری کا مطلب یہ کہ سرجیکل مینجمنٹ, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر پلاسٹر بھی لگتے ہیں, اس کے اندر راڈ بھی لگ سکتی ہے, اس کے اندر پلیٹنگ بھی ہو سکتی ہے, اس کے اندر اگر انجری یا کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی, صرف سافٹ ٹیشو, اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے سوائے سپورٹ کے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈسپلیس فریکچر ہے, ان ڈسپلیس فریکچر ہے, کمیونیٹیڈ فریکچر ہے, جوائنٹ کے قریب ہے, جوائنٹ کے اندر ہے, تو وہ آپ سرجن پہ چھوڑ دیں. اچھا, آپ اپنی طرف ڈیسیجن نہ کریں, ورنہ یہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نہیں تھوڑا سا میل پریکٹس ہونے کا چانس ہے, آپ ایک یا دو وہ کر لیں, کیا کہتے ہیں, کنسلٹ کر لیں. دو اچھے سرجن کا نام آپ کے ذہن میں ہے یا کہیں آپ کو ہے, آپ اس سے لیں. کسی اور بہت ہوا آپ بالکل بہت شاپ اراؤنڈ نہ کریں, لیکن ایک دو لوگوں سے کنسلٹ کریں. اگر کوئی بہت زیادہ وہ ہے کنیکٹڈ ہے تو وہ باہر کسی اپنے خاندان یا دوستوں سے پوچھتے بھائی یہ فریکچر, آپ کو واٹس ایپ ہے, ایک سیکنڈ کے اندر پوچھ کے وہ تو. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ دیکھیں جہاں پہ انڈیکیشن ہے آپریشن کی وہاں ہونی چاہیے. بالکل اس پہ ایبسلوٹلی آپ جس طرح شادی بیاہ کے اندر آپ کہتے ہیں نا بھی اتنا خرچہ کرنا ضروری ہے, ہمارے معاشرے میں ناک کٹ جائے گی اور یہ ہو, جب تک اتنا دیں گے نہیں, اتنا دلائیں گے نہیں. آپ کو یہ مائنڈ سیٹ کرنا ہے کہ آپ کو ٹریٹمنٹ میں خرچ کرنا ہوگا. اگر گورنمنٹ سیٹ اپ میں آپ کی سیٹ اپ آپ کی کچھ کنیکشن ہے تو وہاں کروائیں آپ. اگر آپ گورنمنٹ سیٹ اپ پہ نہیں, آپ چاہیں مفت میں ہو جائے یا چلتے پھرتے کسی سے مشورہ کر لیں, یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح بات. تو اس میں تھوڑا سا اپنا تبدیل کریں اور آپ دکھلائیں. بالکل ہم لوگ حاضر ہیں, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم کمپلیمنٹری دیکھ لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. بالکل ناٹ ایٹ آل. ڈاکٹر صاحب ایک ایس ایم ایس ایسا ہے جس کا جو بیس ہے وہ تقریباً 3 لوگ اس پہ ویری کر رہے ہیں. ایک نعمان صاحب نے بھی سیم ایس ایم ایس پوچھا ہے, تقریباً ملتا جلتا. ایک اور ایس ایم ایس ہے حنیف صاحب نے بھی پوچھا ہے, اور ایک یعقوب صاحب نے بھی پوچھا ہے. ایک تو اس ایس ایم ایس کے 3 حصے میں ایک ساتھ ہی کر دیتی ہوں کہ آپ کا جو ہے وہ شیاٹیکا ہمیں بتائیں کہ کیا ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ 10 میں سے 6 خواتین کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو نعمان کا کوشچن تھا. اب دوسرا سوال اسی سے لنک ہو جاتا ہے کہ شیاٹیکا کیا مردوں میں بھی ہوتا ہے, اور اگر یہ ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے. تیسری جو سوال ہے یہ کہ مردوں اور عورتوں میں اس کی شرح کیا ہے. دیکھیں بات یہ شیاٹیکا کہتے ہیں ارق النساء, مجھے اردو شاید اتنا اچھا نہیں, میں نے اسی لیے وہ ایک جگہ لکھا ہوا آیا ہے میرے پاس بھی. ہاں, تو شیاٹیکا جو ہے بیسیکلی یہ شیاٹک نرو ہوتی ہے, یہ جو کمر کے موڑے ہوتے ہیں جسے لمبر ورٹیبرا کہتے ہیں,
تو تمام ورٹیبرا اور کچھ سیکرم کے، میں اس کی ڈیٹیل انیٹمی نہیں بتانا چاہ رہا، اتنا فائدہ مند نہیں رہے گا، لیکن جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ لمبر اور ایریا سے یہ نروز نکلتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں ہم تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کال ہے اور ہم کال لے رہے ہیں. السلام علیکم. اچھا سوری، لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. آپ ٹرائی کرتے رہیے 9921231963 99231963 پر کال ڈائل کر سکتے ہیں. آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. ڈاکٹر طیب عاصم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ آپ کو جواب دیں گے. چلیں ہم پھر انشاءاللہ کال شو تو ہو رہی ہے، رنگ تو آ رہی تھی، بٹ چلیں دیکھتے ہیں، کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوگا، ہو جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کیجیے. ہاں، تو اب شیٹیکا کا مطلب یہ ہے کہ جو شیٹک نرو جو اوپر سے لمبر ورٹیبرا سے آ رہی ہے اس میں انفلیمیشن ہو گئی ہے. صحیح. اچھا، وہ کیا انفلیمیشن ہے ہوئی ہے؟ وہ اس طریقے سے جب ڈسک پروٹیوز ہو رہی ہو یا پولیپس ہو رہی ہو یا بلج ہو رہی ہو، صحیح، وہاں پہ انفلیمیشن آ رہی ہے تو نرو کو بھی انفلیم کر دیتی ہے. صحیح. تو وہ انفلیمیشن یعنی کہ سوزش یا سوجن جسے کہیں، اور وہ اس کے بہت سے مطلب وجوہات ہیں، مطلب بغیر کسی وجہ کی بھی ہو سکتا ہے، ٹراما کے تحت بھی ہو سکتا ہے، یا ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ہم لوگوں کے پوسچرز بہت خراب ہیں؟ ایگزیکٹلی، بالکل. ہم نے بچپن سے بچوں کو بیٹھنا ہی نہیں سکھایا. صحیح، بالکل. ہمارے بستر ٹھیک نہیں ہے. صحیح. ہم بہت سخت بدوں میں سوچتے ہیں. اور ایک اور چیز بھی ہے، لوگوں میں ایک ذہن میں آتا ہے جہاں کمر میں درد شروع ہو زمین پہ آ کے لیٹ جاؤ. اچھا. ہاں، وہ بھی غلط ہے. اچھا وہ بھی غلط ہے. آپ کو اپنے بیڈ پہ آنا چاہیے، آپ کو اپنی جو مسیری ہے اس پہ کم سے کم 6 انچ کے گدے پہ سونا چاہیے. چلیں میں ٹریٹمنٹ پوائنٹ پہ تو ابھی بعد میں آتا ہوں. تو یہ شیٹیکا ہے، اس میں مردوں کو بھی ہوتا ہے شیٹیکا. اس کا ریشیو آف کورس اور تو خواتین میں زیادہ ہے اور مردوں میں کم ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایگزیکٹ ریشیو. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں، تو اس کو ہم اس طرح 3:1 کا ریشیو کر لیتے ہیں. صحیح، کہ اگر 3 عورتوں کو ایک مرد کو ہے، اس طریقے سے. اچھا 3:1 کا. ہاں 3:1 مردوں اور عورتوں میں. اور اوور آل ویسے اوور آل عورتوں میں ہاں ہے. اور عورتوں کی وجہ جیسے ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو ہے وہ جو ہر 3rd عورت کو بیک ایک ہوتا ہے. بیک ایک تو میرا خیال ہے ہمارے یہاں بچوں کو ہوتا ہے. اب تو بچے بھی کہتے ہیں کمر میں درد ہو رہا ہے. وہ تو ہماری موبائل فون زندہ باد. ہمارا جو ہے وہ راتوں کو بستر پہ بیٹھنا لیٹنا، اس پہ کام کرنا، رانگ اینگل سے کرنا، اوندھے ہو کر کمپیوٹر پہ کام کرنا، یہ تو بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں نا. اب آپ تو وہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ ایک بیک ایک ہے. بیک ایک وتھ شیاٹیکا جو ہے اس کے ریشیوز الگ جاتے ہیں. خواتین میں تھوڑا سا آپ 3:1 کا اگر ریشیو نکالیں تو اس حساب سے ہے. صحیح. لیکن یہ ہوتا ہے مردوں کو بھی ہے، عورتوں دونوں کو ہے. اچھا ہوتا ہے اور بہت کامن ڈیزیز ہے، کامن پرابلم ہے. اور ہماری آرتھوپیڈک کی OPDs کے اندر خاص طور میرے پاس بیک ایک اور شیاٹیکا بہت پیشنٹس آتے ہیں. اگر آپ سمجھ لیں کہ اگر میں ڈیلی جتنے بھی دیکھ رہا ہوں اس پہ 2-3 تو آ ہی جاتے ہیں. اچھا مطلب اتنا فریکوینٹ ریشیو، بہت فریکوینٹ ریشیو ہے اور ایز اے کنسرن ہے. لیکن اگر آپ جنرل پریکٹس کوئی کر رہا ہو تو اس کے پاس بھی بہت آ رہے ہوتے ہیں. تو اب دیر آر سو مینی فیکٹرز. اب میں اگر ڈیٹیل کرنا چاہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو مطلب اگر شیاٹیکا ہے یا کسی کو بیک ایک ہے، ایج کے حساب سے اگر ینگ ایج ہے، مڈل ایج ہے، اولڈ ایج ہے. صحیح. اولڈ ایج سے شروع کریں تو ڈیجنریٹو اسپائن جب ہوتے ہیں تو ڈیجنریٹو اسپائن جب ہوتا ہے تو ڈیجنریٹو ڈسک آتی ہے. جب ڈیجنریٹو ڈسک ہوتی ہے تو جہاں پہ انفلیمیٹری پروسیس چل رہے ہوتے ہیں اور وہ انفلیمیٹری پروسیس ڈسک کو بھی انفلیمیشن کرتے ہیں، اس میں بلج بھی کر دیتے ہیں، اس میں پروٹروژن بھی کر دیتے ہیں، پولیپس بھی کر دیتے ہیں. آل ڈیپینڈس. تو وہ سیویرٹی کے حساب سے. تو یہ اولڈ ایج پہ یہ ہے. مڈل ایج کے اندر بھی یہی چیزیں ہیں، لیکن مڈل ایج کے اندر پھر ٹراما کی بھی آ جاتی ہے. اچھا اس میں کچھ وزن کا بھی خیال ہوتا ہے نا کہ ٹراما میں وہی آتا ہے. بالکل ٹراما میں وہی آیا نا کہ آپ کو ڈائریکٹ ٹراما بھی آ گیا، کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی گر گیا، یا پھر آپ نے ریپیٹڈ ٹراما یعنی آپ نے ویٹ لفٹنگ کی ایسی 20 کلو گرام 70 کلو گرام. ایک مجھے پیشنٹ آیا کہنا ہے ایک زمانے میں 70 کلو گرام کی بوری مستقل اٹھاتا تھا اور میں نے یہ سالوں اٹھاتے ہیں. آپ مزدور بیچارے ہیں، لیکن وہ مزدور نہیں تھے، وہ اپنا بزنس مین تھے. کہنا ہے میں اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا عادی تھا. تو میں اپنی اسٹارٹ اپ میرا بزنس تھا، تو میں نے کہا میں بجائے کہ میں کام کروں. مجھے ینگ 40 20 سال 30 سال کی عمر اس وقت اب وہ 55 سال کے ہو گئے، 30 سال سے. تو یہ چیز تو مڈل گروپ میں یہی آ جاتا ہے. پھر جو بچوں میں ہے، بچوں کے اندر جو بیک ایک ہے اس میں سب سے زیادہ پرابلم آتی ہے. بیک ایک وتھ سم ٹائم شیاٹیکا بھی آ جاتا ہے، لیکن بچوں میں اتنا شیاٹیکا نہیں ہے، لیکن آ سکتا ہے.
اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ بچوں کے اندر پرابلمس یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ ان کی پاسچر جو وہ کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ایک جگہ، اگر بستر پہ چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے تو بیٹھے ہوئے 2 گھنٹہ 4 گھنٹے وہیں پہ گپ شپ لگ رہی ہے. پھر اگر لیٹے ہوئے ہیں تو ان کے بستر ٹھیک بیچاروں بچوں کے نہیں ہیں، اگر بچے بستر اگر ٹھیک ہیں تو اس پہ ان کی اپنی اپیرنس ٹھیک نہیں ہے. پھر موبائل فون زندہ باد، لیپ ٹاپ زندہ باد، ٹیبلٹ زندہ باد، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. پھر وہاں سے اٹھے اور پھر پی سی پہ بیٹھ گئے، وہاں پہ جو ہے جھک کے وہ پوری کمپیوٹر پہ پورا صبح سے شام تک. پھر اوپر سے یہ جو موجودہ حالات میں کووڈ زندہ باد، اس نے پوری آن لائن کلاسز شروع کر دی ہیں. وہ تو پورا دن کی وجہ سے پورا دن بچوں کے سے بیٹھے. تو یہ بچوں کا الگ ہے. اچھا بچوں کو پھر یہ ہوتا ہے جن کی کنجنیٹل پرابلمز ہیں، جن کی جسے کہتے ہیں نا کہ جن کی ڈیولپمنٹ ہے یا بائی برتھ ہوئی ہے، تو ان کی ڈسک کے اندر جو ہے جینیٹک ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، جن کی چیک بھی نہیں کرا پروٹوکالوجین کالوجین کی جو ہے ڈسپروپورشن ہے، وہ بہت ڈیٹیل آپ کو مطلب ڈیزیز پروسیس میں نہیں جانا چاہ رہا. تو وہاں پہ یہ چیز ہے. آلرائٹ، مڈل ایج کا آپ کو بتا دیا، وہاں پہ یہ. پھر ان سب میں ایلیمنٹ ایک ٹراما کا آ جاتا ہے، مڈل ایج، اولڈ ایج، ینگسٹر. تو یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن اس کی مینجمنٹ بہت آسان ہے. اچھا، ایک شیاٹی کا جب ہمارے پاس آتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے بہت بڑی بیماری ہو گئی، کیا مجھے عرق النساء ہو گیا ہے یا مجھے شیاٹیکا ہو گیا ہے. صحیح. تو میں کہا بھائی اتنی نہیں ہے، شیاٹیکا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، شیاٹک نرو انفلیمڈ ہو گئی ہے، خدا نہ خواستہ وہ اللہ نہ کرے کوئی کٹی نہیں ہے، وہ کوئی ضائع نہیں ہوئی ہے، اس پہ انفلیمیشن آ گئی ہے. اس پہ آپ 4-6 ہفتے آپ کو ریسٹ لینا پڑے گا، آپ کو اینٹی انفلیمیٹریز لینی پڑیں گی، آپ کو فزیکل تھراپی کرنی پڑے گی، فزیو تھراپی کرنی پڑے گی، ایکٹیویٹیز کرنی پڑے گی. دیکھیں تو یہ ان چیزوں ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر بہت زیادہ سیویئر ہے، اگر پرولیپس ہے، ایم آر آئی سے بھی ہے اور ریپیٹڈ ہے، تو پھر آپریٹ کرنا پڑے، ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن بیک ایک ایز سچ رہ جاتا ہے، اس کو پھر ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یو ہیو ٹو لیو ود بیک پین، ناٹ اپ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ، لیکن تھوڑا موٹا چلے گا وہ آپ کبھی کر لیں. پھر اس کے لیے فزیکل تھراپی ہے، سوئمنگ ہے، یہ سب چیزیں ہیں. ہائیڈرو تھراپی، سوئمنگ تو بہت اچھی، سوئمنگ بہت اچھی، بیک ایک بہت اچھی تھراپی. ہائیڈرو تھراپی ہے جو کہ لوگ کرتے ہیں، اور جن کے گھروں میں ٹب ہے وہ گھر کے سوئمنگ بھی کرنے کے لیے سوانا بات ہو گیا، جکوزی ہو گیا. اور پھر اسی طریقے سے گھر کے اندر کسی کا اگر باتھ ٹب ہے تو پانی ڈالے آدھے گھنٹے کے لیے گرم پانی، آج کل تو ویسی موسم اچھا ہے ڈالے، اور جس کے جو افورڈ کر سکتا ہے کرے. اس کو تو اچھی خاصی پاپولیشن تو ہو سکتی ہے نا. باتھنگ ٹب کی بھی ضرورت نہیں، آپ کے ربڑ کے ٹبز مل جاتے ہیں، بالکل ربڑ کے ٹبز ہیں، اس میں بھی اپنا یہ شوق بھی پورا کر سکتے ہیں. اور آپ کی اگر ڈیزیز ہے تو آپ اس میں بھی سب مطلب اپنا ٹریٹمنٹ ہے کسی طرح بھی ہو سکتا ہے. ویل اینڈ ویو والی. ہاں بالکل، یہ ہے. تو یہ میرا خیال ان کو جواب مل گیا ہے کہ آپ شیاٹیکا بالکل مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے، ریشو وائز ہے. دیکھیں ریشو وائز جو ہے مردوں عورتوں کا ہر کیا کہتے ہیں ڈیکیڈز کے حساب سے آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو جنرلی بتایا ہے. امریکن الگ ہے، یو کے مطلب یورپین الگ ہے، پاکستان کا. پاکستان میں تو خیر ہمارے پاس شاید اتنی اسٹڈیز نہیں ہوں گی، لیکن میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں پھر بھی بیک ایک کم ہے. اچھا، ہمیں تو لگتا ہے بہت زیادہ ہے. نہیں، پاکستان میں اتنا نہیں ہے مطلب چونکہ پاپولیشن زیادہ ہے. شاید اس کی وجہ سے جو ہے ہماری وہ روٹین ورک، ہماری خواتین کا کام کرنا، مطلب ایک مڈل، اگر ہم جنرل پبلک میں دیکھیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے گھر کے کام خود کرتے ہیں، اور دس از ویری گڈ. اور یہاں پہ یہ بھی بات ہے. دوسری بات یہ دیکھیں وہاں پہ تو ویسٹرن کنٹریز میں تو خواتین بیچاری جاب بھی کرتی ہیں، گھر کا کام بھی پورا کرتی ہیں. ان کے پاس کوئی نوکر سروینٹ سروسز نہیں ہے، جو کہ پاکستان میں طبقے کو تو ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے نا. وہاں پہ تو گارڈننگ ماسی سسٹم ہے، ماشاء اللہ زندہ باد. گارڈننگ سسٹم وہاں پہ خود کر رہا ہے، سامان بھی خود لے کے آ رہا ہے. 80 سال کا آدمی جو ہے وہ خود ڈرائیو کر رہا ہے، خود شاپنگ کر رہا ہے، خود تھیلے پہنچانے کے الگ لوگ ہیں. آپ دیکھیں نا یہاں پہ بہت فیسلٹیز ہیں. تو وہاں پہ بیچارے جو فزیکل ورک ہیں، جہاں پلمبر ہو گئے، الیکٹریشین ہو گئے، وہ کس طرح یہاں پہ تو چھوٹے بہت ہیں. صحیح بات ہے. چھوٹے جو کام کر رہے ہوتے ہیں انہی پلمبر میں اور الیکٹریشین میں، تو وہاں پہ تو ہر کام اکیلا خود کر رہا ہوتا ہے. اگر دوسرا بھی اگر اس کے ساتھ ہیلپ ہے تو وہ بھی وہی کام کر رہا ہے جو اس کا ساتھ والا کام کر رہا ہے. یہاں پہ تو یہ ہے کہ تو چیزیں ہیں، ایسی بات نہیں. لیکن یہاں پہ ایک دوسری چیزیں بھی، یہاں پہ پروفیشنلزم نہیں ہے. اور وہ پروفیشنلزم سے بتا دیے کہ آپ کو جیسے فرض کیا کہ آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں تو آپ کی ہائٹ، ٹیبل کی ہائٹ ٹھیک نہیں ہے، کمپیوٹر کی نہیں ہے، آئی کانٹیکٹ نہیں ہے اس کا، کیا کہتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. آپ کا جو آپ کے واش روم ہے اس کے بیسن جو ہیں وہ نیچے کی طرف جھک کے آپ ٹوتھ برش کر رہی ہیں یا شیو کر رہے ہیں. تو یہ پرابلم زیادہ ہے یہاں پہ. اور اس پہ کوئی گائیڈ لائن اور اس پہ کوئی گائیڈ لائن بھی نہیں ہے، ان میں بھی کوئی اس چیز کو نہیں دیکھا. میرے اپنے گھر میں 4 باتھ روم ہے نا، تو 2 کی بڑی نیچے لگی ہوئی بیسن تھی اور 2 کی بڑی اوپر ہے. نہیں، آپ سب سے بڑی یہ دیکھیں گے آپ کے سے جو ہمارے جو ڈرائنگ روم پر صوفہ سیٹیز ہیں یا وہ آپ کی جو مسہریاں وہ اتنی نیچے لیول پہ ہوتی ہیں، کوئی حد نہیں. آپ دیکھیں نیڈ
ریپلیسمنٹ والے نی ریپلیسمنٹ والے اس میں ایزیلی نہیں بیٹھ سکتے. ہم ان کے لیے کہتے ہیں, آپ دیکھیں نا, میں آپ بتاؤں, آپ جن کو میں نی ریپلیس کرتا ہوں تو ان کے لیے بھی یا ہپ ریپلیسمنٹ ہوتے ہیں یا ایون ٹراما کے ساتھ یا تو پلاسٹک ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو ہم اچھی طرح سمجھاتے ہیں. میں آپریشن سے پہلے بتاتا ہوں کہ بھائی یہ ہوگا, آپ کو آپ کا کموڈ اونچا کرنا ہوگا, آپ کو مسیری اتنا ہونی ہوگا, لو لیول چیئر, لو لیول سیٹی پہ نہیں بیٹھنا ہوگا, آپ نہیں بیٹھ سکتے, آپ ڈسلوکیٹ کر دیں گے, آپ زمین پہ بیٹھیں گے, لو لیول چیئر پہ بیٹھیں. اب آپ, میں کہتا ہوں آج کے بعد تمام لوگ جو سن رہے ہیں وہ جائیں اور دیکھیں, لوگوں گھروں کا اسٹائل دیکھیں. بالکل, آتی بیماریاں تو آپ یہیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ, کہ آپ یہ گائیڈ, تھوڑا سا گائیڈنس ہے, تھوڑا ایکسیپٹ, آپ فوکس بھائی آپ اپنے اس کو ٹھیک کریں, اوپر کریں, آپ زمین پہ آپ نماز پڑھیں, بالکل کسی نے وہ نہیں کیا بالکل, لیکن اس کے بعد بیٹھے رہنے کا تصور جو ہوتا ہے کہ وہ آپ بیٹھے ہوئے تو حضرت داغ بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے, تو بیٹھنے والے کا تصور آپ اٹھیں آرام سے, وہاں پہ بیٹھ گئے 2 گھنٹے, اس کے بعد کمر میں آ گئی چیزیں, آپ نماز پڑھیں آ کے, آپ کرسی میز پہ بیٹھے ہیں, اوپر لیول پہ آ کے بیٹھے, تو وہ والی صورتحال نہیں ہونی چاہیے. سجدے کا بھی لطف ہوگا آپ کو ملے بالکل گا, ایگزیکٹلی, اور جو ہے اوپر بیٹھ کے آپ کی تسبیحات بھی ہو جائیں گی اور آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی. صحت بالکل بالکل, یہ چیز کا خیال کرنی چاہیے. یہ اصل میں ڈاکٹر صاحب ساری بات یہ کہ گائیڈ لائن بھی ملنا بہت, گائیڈ لائن ہر ایک کو بڑا بات نہیں پتا. اور یہ میرا خیال ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا جو وہ ہے سسٹم, اگر آپ اس کے دیکھیں ایک ایتھیکل یہاں پریکٹس اور ایتھیکل اور جو آپ کی جو وہ نارمز ہونے چاہیے جو کہ ابھی تک اس ملک میں نہیں آئے ہیں. صحیح, اور یہ اس میں ٹائم لگے گا, آ بھی سکتی ہیں جلدی. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو باضابطہ چھپوا کر, بانٹ کر, لاؤڈ اسپیکر کے اوپر, پبلک پلیسز پہ آ کر جو نارمز ہیں, معاشرے کے نارمز ہیں, وہ بتائیں لوگوں کو کہ بھئی یہ بہت چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مارکیٹ میں چیئرز اویلیبل ہوتی ہیں ان کا بھی ضرور انسپیکشن ہونا چاہیے. ہر چیئر اس لیول کی نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس کو خرید کے گھر لے جائیں اور استعمال کریں. بعض دفعہ چیئر سے بھی درد بیٹھ جاتا ہے کیونکہ ان کا ایگزیکٹلی بناوٹ غلط ہوتی ہے. وہ سب ایک دوسرے کڑی چیئرز تو ہمارے اتنی وہ بنی ہوئی ہیں, آپ کبھی جائیں کسی, دیکھیں نا, بالکل 90 اینگل کے اوپر بنی ہوئی ہوتی ہیں, بالکل چھوٹے لیول پہ بنی ہوئی ہوتی ہیں, وہ سب یہ بیک کریٹ کری ہوتی ہے. بعض بیچارے بینکرز ہمارے پاس میرے پاس آتے ہیں, بڑی اچھی پوسٹ والے, اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم صبح 9 بجے پہ بیٹھتے ہیں, رات کو 8, 7, 6, 6:30, ہم 8 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہماری آنکھیں بھی دکھ گئی اور جسم بھی. آپ کہہ لیں 2 ہی چیزیں ہمارے پاس تھیں اور قاعدے کی, وہی ہماری وہ ہو گئی, آنکھیں بھی ہماری وہ ہو گئی, اور تو مطلب آنکھوں سے بتا دیے کہ وہ جو نظر نیک کے ساتھ آتے ہیں. فورن سے پیشتر ہم آ جاتے ہیں سروائیکل پہ. ڈاکٹر صاحب اتنا برننگ ایشو ہے آج کل, تو ہر تیسرا, ہر دوسرا, بلکہ ہر ایک انسان سروائیکل کا شکار ہے, جس کی وجہ ہے تکیہ ٹیڑھا رکھ کے رات بھر موبائل دیکھنا. بالکل, اور باقی پوسچرز کی تو باتیں ہوئی, لیکن سروائیکل پینس کو بھی تھوڑا سا ڈیفائن کر دیجیے بہت بریفلی, پھر ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں اب دیکھیں, میں بالکل اچھا ہوں, آپ نے بڑا کنٹینیوشن میں آ گیا. وہی جیسے میں نے بتایا, جو بینکرز ہیں ہمارے یا جو بیچارے اکاؤنٹنگ فرم میں کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ مستقل کمپیوٹر پہ ہوتے ہیں, اور نان کمپیوٹر والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ سروائیکل پین اسی وجہ سے ہو رہا ہے, آپ کی نیک کے ساتھ جو آتی ہے, نیک پین کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں, اور نیک پین کے ساتھ وہی لوگ آ رہے ہیں جو ایک خاص پوسچر لے کر اپنا موبائل فون استعمال کر رہے ہیں یا لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے اپنے آفس ورک کر رہے ہیں. بالکل. دیکھیں اس کے اندر 2 چیزیں ہیں جو میں اکثر اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوں, اگر آپ بیٹھ کے کام کا, آپ کی جاب کی نوعیت ایسی ہے تو یو شوڈ ہیو اے اسٹینڈنگ تھنگ, کہ آپ اپنا کمپیوٹر سیٹ اپ اسٹینڈنگ پہ رکھیں اور کھڑے ہو کے کام کریں. یہ میں نے کروایا بہت سے آفیسز میں, جو سی ای اوز آتے ہیں ان کو میں نے ان کے آفیسز کی پوری مینجمنٹ بتائی, اور دے آر ویری ہیپی. میں نے ان سے کہا یہ کریں اور مجھے آ کے بتائیں کہ آپ کو, میرے پاس آئے وہ لوگ اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت اچھی آپ کی ایڈوائس تھی, اور یہ میں نے وہاں سے دیکھی تھی جب میں بیچ بیچ میں کام کرنے جاتا ہوں وہاں, تو وہاں پہ ہم لوگوں نے, میں نے آبزرو کیا کہ کھڑے ہو کے تمام چیزیں ہو رہی ہیں. ایون میڈیکل پروفیشن کی بتا رہا نا, کھڑے ہو کے, میں تو اپنے میڈیکل پروفیشن کی بات کر رہا ہوں, پیشنٹ کو دیکھنا ہو, آپ کمپیوٹر پہ دیکھا, وہیں پہ کھڑے ہوئے, پرسکرپشن دیکھیں, پھر آئے, پھر دیکھا, پھر نیکسٹ, وہ آپ کو 3 گھنٹے پتہ ہی نہیں چلا اس کو, اور موومنٹ بھی اچھی رہتی ہے, اور بھی آپ کی چلے. بالکل. اور اگر موبائل میں اسٹیپس آن ہے تو آپ کے اسٹیپس بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو یہ میرا خیال ہے, کھڑے ہو, نمبر 1 کھڑے ہو کے کام کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو بیٹھ کے آپ ہر 1 گھنٹے بعد موو کریں, تو آپ کی بیک کے کو اچھے خاصا آپ وہ کر سکتے ہیں. صحیح. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ نیک کا ہے, نیک میں یہ کہ جھک کے نہیں کریں. اب آپ کا کمپیوٹر, آپ کا لیپ ٹاپ اور آپ کا جو موبائل فون, وہ آپ کے سامنے آنا چاہیے, بالکل آئی کانٹیکٹ والی, آئی کی لیول کے پہ آنا چاہیے. جھک کے نہیں. چھوٹی چھوٹی سٹینڈز بھی آ رہے ہیں, آپ گلے میں پہن لیں اور موبائل اس پہ رکھ لیں, آپ کو ایک آئی کا ڈسٹینس بھی ہوتا ہے پراپر, اور آپ کے اسپیکر, تو وہ آپ بالکل کر سکتے ہیں کہ آپ کا اپنا آئی کانٹیکٹ اسی لیول پہ ہو جس لیول پہ آپ کا موبائل فون. بالکل. تو یہ آپ 2-3 چیزیں یہ کریں آپ. اور باقی یہ کہ تکیہ, دیکھیں اس کا بھی ایک پرنسپل ہے. پرنسپل یہ ہے کہ آپ کا 2 انچ سے چھوٹا نہیں ہو اور 3 انچ سے زیادہ نہ ہو.
صحیح. ٹھیک ہے نا. تو آپ کا تکیہ جو ہے 2 اور 3 انچ کے بیچ میں ہو. ہم، آپ کا تکیہ فرم ہو, صحیح. ہارڈ نہیں ہونا چاہیے اور سافٹ نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ نہ تکیے کے اندر وہ کریں, دھس جائیں, اور نہ ہی آپ مچان پہ سوئیں. صحیح. اچھا. ہاں, یعنی بعض لوگ 3 تکیے پہ مچان پہ سو رہے ہوتے ہیں. ہاں یہ بات تو بھی وہ آپ صحیح خود ہے. دیکھیں, برف اگر آپ بنا کے پوری. کسی کی اگر فزیکل, کسی کا اگر کسی نے فزکس پڑھی ہوئی ہے ہاں. تو خود دیکھیں کہ آپ کا, آپ کی Inclined باڈی position. انکلائننگ پوزیشن دیکھیں, آپ کی جو پوری جو باڈی کا جو ہے وہ آپ کا وہ ہے, کیا کہتے ہیں, 0 ڈگری کر لیں یا 180 والا آپ اس کا لیں. ہاں صحیح اور ہے. نیک اور ہیڈ جو ہے وہ آپ کا تقریباً 60 اور 90 ڈگری کے اوپر ہے. صحیح. اگر آپ 0 لے رہے ہیں باڈی کو تو 0 تو وہ 60 اور 80 وہ بھی غلط ہے. تو آپ کا 30 ڈگریز پہ ہونا چاہیے, 20-30 ڈگریز پہ ہونا چاہیے. صحیح صحیح بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی تو ہے نا کہ رش آف بلڈ بھی آپ کا پھر سر میں نہیں جاتا, تو اس کی الگ پرابلم اس کی الگ پرابلمز ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس پہ بڑا دیکھیں کمفرٹیبل ہونا چاہیے آپ کا تکیہ. رات کی نیند بہت اچھی ہونی چاہیے. کتنے گھنٹے ہونی چاہیے اگر شادیاں رات میں نہ ہو تو؟ اب ہم سے تو نہ پوچھے کیونکہ ہماری نیند ویسی خراب ہے. اور میں نے دیکھا آرتھوپیڈک سرجن تو ڈاکٹر صاحب رات میں ہی سرجری کرتے ہیں. نہیں, ہم نہیں کرتے, لیکن کرتے ہیں اب تو. میرا خیال ہے کم ہو رات گیا میں نا؟ تو وہ لوگ ہم بھی کر سکتے ہیں, کرتے ہیں, لیکن جب اگر بہت ایکیوٹ لائف اینڈ ڈیتھ کی معاملہ ہو. اچھا. لیکن عام طور پہ اب الیکٹیو سرجریز تو ہم لوگ نہیں میری کرتے ہیں. مدر کا ہپ ریپلیسمنٹ ہوا تو میں نے دیکھا وہ ڈاکٹر صاحب دن میں آتے ہی نہیں تھے, صرف رات کو آتے تھے, رات کی سرجری کرتے تھے. دانی آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ کہ رات کو صرف ایمرجنسی سرجری ہوتی ہیں, الیکٹیو سرجری نہیں ہوتی ہے. الیکٹیو سے مراد پلانڈ سرجری نہیں ہوتی ہے. صحیح. ہاں, لیکن ایمرجنسی سرجری جو ہے وہ رات کو ہو سکتی ہیں. لیکن اب تو یہ بھی ہے کہ دن کو کر لیں, کہ کوئی اگر لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ساری باتیں چل رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب تھوڑا سا ہم آ جاتے ہیں 50+ کی ایج پر, جن میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے کنسرنز آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں سروائیکل پین پہ. ہم بات کر چکے شیٹیکا پہ, بڑی ڈیپ اور بہت اچھی انسٹرکشنز بھی ڈاکٹر صاحب نے دی, اور کھانے پینے کے متعلق بھی بہت ساری باتیں بتائیں. لیکن یہاں ہم بات کریں گے تھوڑا 50+ کی ایج پہ, اور اس میں جو سب سے زیادہ ایشوز آتے ہیں, اکثر باتھ روم گئے, بیٹھے اور پھر اٹھ نہ سکے, جہاں WC کا کانسیپٹ ہے, تو اس میں ہپ ریپلیسمنٹ آپ کا بروکن فارم میں آ جاتا ہے, یا پھر بہت زیادہ جنہوں نے اسٹیرائڈس لی ہوتی ہیں تو ان کے بونس ڈیمیجز ہو جاتے ہیں. نی جوائنٹ کا اکثر ہوتا ہے جی, ویٹ زیادہ ہے, بیٹھے تو پھر اٹھے ہی نہ, نماز میں موڑ لیا, اکثر گھٹنا سوجنا شروع ہو گیا, کیئر نہیں کی. اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ان کی ریپلیسمنٹ تو بعد میں, پہلے ہی بتائیے کہ ہوتے کیوں ہیں, اور ان کی ہم کیسے کیئر کریں کہ اس اسٹیج تک ہم جا ہی نہ ہے, زیادہ سے زیادہ اس کو سنبھال لیں اپنے جوائنٹس کو. دیکھیں آسٹرو آرتھریٹک چینجز تو ہوتی ہیں, از اے نیچرل فنامنا ہے. کوئی جب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ ذہن سے نکالیں کہ آپ کو کوئی بہت بڑی بیماری نہ ہو. صحیح. آسٹرو آرتھرائٹس اس کا جو ہم مزید لیمن ٹرم کے اندر استعمال کریں کہ ڈیجنریٹو پروسیس, یعنی گھسنے کا ویئر اینڈ ٹیئر جو ہے نا وہ عمل شروع. اس کو یوں سمجھ لیجیے جیسے لکڑی کی چیزیں ہوتی ہیں, ہوا تیز چلتی ہے, موسم بدلتے ہیں تو تھوڑی ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں, بالکل اسی طرح ہماری ہڈیاں بھی عمر کے ساتھ ساتھ تھوڑا مطلب گھسنے, جوائنٹ جو ہے ہمارا گھسنا ہاں, شروع ہوتے مطلب ہیں جتنا آفٹر استعمال 40 ایئرز, 40, 45, 50 ایئرز میں. تو یہ آپ کا ڈیجنریٹو پروسیس ہے جس کو ہم اپنے میڈیکل ٹرم میں آسٹرو آرتھرائٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ہوتا ہے. اچھا, اس میں اب جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب بتایا وہ یہ کہ جب واش روم میں اسپیشلی اولڈ ایج سے 50+ پیشنٹ آتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان میں WC میں جب بیٹھتے ہیں تو وہی ان کا جو لیور آرم بہت اسمال, چھوٹا ہوتا ہے, اس پہ سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بڑی مصیبت بن جاتی ہے. صحیح. تو ان سب کو میں ایڈوائز کرتے ہیں کہ بہتر یہ کہ کموڈ یوز کریں. صحیح. آپ کموڈ میں بیٹھیں گے, اور کموڈ بھی بہت چھوٹا نہیں ہونا ہے, لو لیول پہ نہیں ہوتا, تھوڑا ہائی لیول پہ ہو, تاکہ اس پہ بیٹھیں. جن کو یہ نی کی پرابلم ہے, جن کو ہپس کی پرابلم ہے, تو ان کو یہ کم سے کم یہاں سے شروع کریں کہ وہ فوری طور پہ اپنے گھروں کے اندر جہاں پہ کموڈ نہیں لگے ہوئے کموڈ لگائیں. اگر کموڈ لگانے میں کوئی قباحت آ رہی ہے فزیکل, تو آپ کموڈ چیئر لے لیں. اب تو بہت آرام سے مل ریزنیبل ہوتی ہیں, تو یو کین یوز اٹ فار آپ اپنے بزرگوں کے لیے. اگر کوئی سن رہے ہیں, بزرگ خود سن رہے ہیں, تو وہ اس کو کر لیں, یا جن کے گھروں میں ہیں, اور اگر ان کے بچے اولادیں سن رہی ہیں, ان کی بچیاں یا بیگمات یا بہنیں سن رہی ہیں, تو کیا کہتے ہیں, تو یہ آپ اس طریقے سے کم ہپ اینڈ نیز کی پرابلم آپ ٹو اسٹارٹ صحیح یہ کر سکتے ہیں. اچھا, آپ نے ایک کہا تھا سیکنڈ پارٹ یہ تھا کہ اس کو کس طرح سے پریونٹ کیا جاتا ہے. صحیح. پریونٹ تو ایک تو یہ جب آپ یہ چیزیں کریں گے, کیا کہتے ہیں, آپ اس کا لیول ٹھیک کریں گے, تو آپ خود بخود آپ کا, اگر یہ کہیں کہ 40 یا 35-40 کے بعد جو ہے اپنے ان لیولز کو آپ اسٹرکٹلی مانیٹر کریں, بالکل, دیٹ ول بی اے یوزفل تھنگ. ٹھیک ہے.
सेकंड थिंग जो आपको करनी है वो ये कि अपना वजन कम करें। सही। तो वजन आप कम करेंगे ये बड़ी तो नहीं मुश्किल क्या, बात ये है बड़ा बाबा। मसला है, बड़ा मतलब कहना बहुत आसान है हाँ। और करना बड़ा मुश्किल है। मैं अच्छा, तो आराम से वजन का मुसीबत ये है कि वो चढ़ता जितनी तेजी से है ना, उतरता उतरता उतना बड़ा है। ही स्लो है, बल्कि उतरता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज ट्रू। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये आप दो चीज़ों को करें कि आप फिजिकल यानी घरों के अंदर जो वॉशरूम्स हैं उसकी आप देख लें, और घरों के अंदर जो आपकी अपनी मिसेरियाँ, अपनी सेटीज, आपके सोफा सेट, आपकी कुर्सियाँ जो लो लेवल की हैं तो उसको आप कोने पे रखकर अपने लिए या अपना एक खास मंगवा कर उसी पे बैठे, उसी पे सब या करें। फिर अब तो ये भी होने लगा है कि पहले मेरी मदर का रिप्लेसमेंट हुआ तो उस वक्त हमारी जो बेड था वो काफ़ी थोड़ा लो लेवल नॉर्मली जो होते हैं, तो मैंने मेरे मैकेनिक ने आके उसने क्या किया, मैकेनिक तो नहीं कहेंगे उसको, कहेंगे कारपेंटर, हाँ। तो उस कारपेंटर ने कुछ लकड़ी के ब्लॉक्स लगा के हाँ, उसको इतना उसको लेवल ऊंचा कर कर दिया, बिल्कुल। और वो एक जमाने तक हमने यूज किया, हमें कभी उसमें प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन कभी ये भी है पता, ये एक बहुत ही मतलब फिक्स कर दिया था। फिक्स कर ले, ये ना हो कि वो तो हिलता रहेगा। हाँ, नहीं मतलब उन्होंने फिक्स करके परमानेंट कर दिया था उसको। परमानेंट वाली होनी चाहिए, मतलब एक जो है उसका जो है निकल गया कोना और निकल आप गया, लग गए। आप एक नीचे है और एक ऊपर है, तो वो चीज़ भी होनी चाहिए। मालूम हमने तो ये कहा और डॉक्टर साहब आपने तो ये कह दिया था, लेकिन हुआ ये, बिल्कुल। अब जो गिरे हैं वो आपकी वजह से अब वो गिरे। आपकी हाँ, वजह से ये गिरे। चीज़ नहीं हो तो आप तो थोड़े अक्ल के साथ ना हाँ, उसको पूरा फिक्स फिक्स करवा। करवाएं। अच्छा, वजन कम करें, कमोड चेयर यूज़ करें, वॉक करें। देखिए वॉकिंग इज़ वेरी गुड। जो लोग कहते हैं ना कि वॉक में ये होगा, भाई आप वॉक करेंगे तो एक तो आपके तमाम जॉइंट्स आपके एक्टिव रहेंगे, सही। ठीक है ना। अगर आपका वजन तो कम होगा ही होगा, लेकिन आपकी जॉइंट एक्टिविटी, आपकी फिजिकल थेरेपी चलती रहेगी। सही। आपकी जैसे फिजियोथेरेपी आपकी हो रही है, आपकी बिल्कुल लाइव फिजियोथेरेपी फ्रॉम मॉर्निंग टिल एज लॉन्ग एज दे आर वॉकिंग, तो उस वक्त आपकी चलती रहेगी। सही। तो ये तमाम चीज़ें आपकी मोबिलिटी बढ़ाएंगी। जब मोबिलिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली पेन मैनेजमेंट आपका होगा। जब पेन मैनेजमेंट होगा तो आपको पेन कम होगा। बिल्कुल। और बाकी पे अगर इस पे भी आपको कुछ चीज़ें नहीं हो रही तो हम लोग हाजिर हैं, हमारे पास तशरीफ भी आइए। बिल्कुल बिल्कुल गाइडेंस आपकी चाहिए होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, नॉर्मली ये भी होता है, जैसे मैं अब जब भी घर शिफ्ट किया, मैंने 2 दफ़ा किया अब तक, तो अम्मी के रिप्लेसमेंट के बाद, तो पहले मैं शिफ्ट बाद में होती हूँ, पहले मैं उसका कमोड जो है वो बाकायदा एक ईंट के बराबर अम्मी के लेवल का बनवा के वो, जिसमें बड़ा मसला होता है अक्सर लोग पहले, अब तो समझ जाते हैं, जिस वक्त मैं करवाती थी उस वक्त तो वो बड़ा मुश्किल होता था। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो चेयर भी लें उसकी भी हाइट चेक करके लें आप। और आजकल चेयर्स ऐसी भी आ रही हैं कि वो आपके WC के अंदर जाके वो लग भी जाता है, नीचे इतना बड़ा पाइप उसमें होता है। बिल्कुल। तो ये बहुत जाती आसान हैं वो। नहीं, बहुत आराम से मिल जाती हैं। आप जाएं सर्जिकल तो मार्केट में चले सर्जिकल जाएं, मार्केट हाँ। सदर में है, हाँ। और मैं बताऊं इतने जो वहाँ के बंदे इतने हेल्पफुल होते और हैं। सबसे बड़ी बात, अब तो सर ऑनलाइन शॉपिंग वालों ने हाँ। तो सब कुछ दे दिया है बस सब आपको कुछ। मैं डोर स्टेप बताऊं पे। पाकिस्तान में अल्लाह ताला ये पाकिस्तान के 10 साल मज़ीद इसको प्रोग्रेस करे इंशाल्लाह, और इस मुल्क की एजुकेशन जो है वो लिटरेसी रेट 50+ हो जाए, 50% हो। मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा मुल्क होगा, इंशाल्लाह। अभी भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये कि इसके बाद मतलब तो इसकी बेटरमेंट के लिए तो हमें सोचना है ना, और ऑलवेज रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट तो होता ही होता जो यहाँ के बॉर्न हैं और जो यहाँ के आप सोचें जो यहीं पे पले बड़े हैं, पैदा हुए हैं और यहीं पढ़े हैं, और क्या कहते हैं, देखिए जब तक आपको मुहब्बे वतन नहीं होंगे, जब तक आप सही। पेट्रियोटिक नहीं होंगे ना, उससे पहले आपको तरक्की हो नहीं सकती। तो Exactly. आपको पहले आपको मुहब्बे वतन बहुत होना जरूरी है। बिल्कुल हम इसी तरह जिस तरह हम अपने घर की केयर घर करते की केयर हैं, हम सफाई करते हैं, लेकिन हम बाहर फेंक के ये नहीं सोचते कि हम अपने ही मुल्क में फेंक रहे बिल्कुल हैं, अपनी ही गलियों में बिल्कुल फेंक रहे हैं। बिल्कुल दैट्स ट्रू। तो इसमें ये चीज़ों का ख्याल करें और पाकिस्तान में उन चीज़ों को हेल्प करें। हेल्पिंग नेचर होनी चाहिए, सड़क के ऊपर होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए। तो ये सही। चीज़ें रखेंगे तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये नई टेक्निक्स क्या क्या आई हैं? मतलब अभी तो ये है कि जी रिप्लेसमेंट हो गया, ये कुछ साइबर नाइफ या कुछ ऐसी चीज़ें भी आई हैं, या कुछ लेज़र थेरेपीज भी आई हैं, क्या आप उस पर कुछ हमें नहीं, रोशनी डाल मेरी दें? इसमें साइबर नाइफ मेरी फील्ड नहीं है, तो लिहाजा कमेंट से ज़्यादातर न्यूरो सर्जन कर रहे होते हैं ब्रेन सर्जरी में और अच्छा। neck के अंदर। मेरी फील्ड नहीं है। हमारे पास फील्ड बहुत, हमारी एडवांसमेंट जितनी ऑर्थोपेडिक में हुई है, बहुत सी फील्डों से बहुत ज़्यादा हुई है। मैं अच्छा, आपको- पहले आपके स्टील जॉइंट, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, स्टील जॉइंट्स होते थे, अब नहीं, आप अब जो जॉइंट्स अभी भी वही है, वही स्टील, है, या उसमें मिक्स- कोई एक नहीं, वो हाँ। सिलिकॉन जॉइंट्स भी आते नहीं, हैं? मैं आपको पूरा बताता हूँ। ठीक देखें है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट में बहुत तब्दीलियाँ आई हैं, अच्छा। बहुत आई हैं। आपकी नेलिंग में बहुत तब्दीलियाँ आई हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत अच्छी हुई हैं, आपकी जो प्लेटिंग है, जो फ्रैक्चर्स हैं उनकी आई हैं, उनकी साइजिंग, उनकी थिकनेस, उनकी लॉकिंग, उनके थ्रेड्स, उनके इंस्ट्रूमेंट, दे हैव
really marvelous improvement for last 10 years, last 15 years. अच्छा और पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से नहीं आए थे शुरू में, लेकिन अब गुज़श्ता 5 साल में और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं जो अच्छा। उसको लेके आ रही हैं और बड़े अच्छे उस पर लेके आए। इवन चाइना से सामान भी जो आ रहा है वो देखें, चाइना भी पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा है ना वो, तो उनके पास भी यूरोपियन स्टैंडर्ड अलग है, अमेरिकन स्टैंडर्ड अलग है, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड अलग है। लेकिन पाकिस्तान में आप चाइना से यूरोपियन स्टैंडर्ड का सामान नहीं मंगवा सकते, हाँ जी बिल्कुल। मंगवा सकते बहुत अच्छा है वो अच्छा उस कॉस्ट के हिसाब से। अगर आप यूरोपियन स्टैंडर्ड का ले तो बहुत महंगा पड़ता है, तो आप कम से कम आप इन बिटवीन जा सकते हैं। अच्छा तो पाकिस्तान में चीज़ें आ रही हैं, मैं नहीं कहता कि 100% आ गई हैं, लेकिन आ रही हैं। अगर आप इंटरेस्ट शो करेंगे तो आप आ सकता है। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट्स हो गए, या सिमिलरली जो मैंने आपको बताया जो ट्रॉमा की यानी जो हड्डियाँ टूटी हैं उसके हिसाब से प्लेटिंग है, उसके हिसाब से जो उनकी जो नेल्स हैं या और जो स्क्रूज हैं ये बहुत अच्छे आ गए हैं। सही अच्छा, अब आपकी इम्प्रूवमेंट आपकी जॉइंट रिप्लेसमेंट में आ गए। जॉइंट रिप्लेसमेंट्स के अंदर जैसे हिप्स हैं, हिप्स के अंदर आप समझे मुख्तलिफ सीमेंटेड है, मैं सीमेंटेड भी करता हूँ, अनसीमेंटेड भी करता हूँ, उसके अंदर स्क्रू वाले भी आ गए, नॉन स्क्रू वाले भी आ गए। अच्छा तो ये बड़े जिनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, 10-15 साल 20 साल की हिप्स में हैं और बहुत अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं। और आपकी पहले टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिला करती थी, अब टेक्निकल सपोर्ट आ गई है, तो माशाल्लाह। मतलब इस फील्ड में भी लोग बहुत आ रहे हैं। अच्छा बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपकी फील्ड में फीमेल्स भी एक दो नाम ही हम शुरू में सुनते थे, अब आ रही है क्या? अभी हैं लेकिन कम। ऐसे मैं बताऊँ, ऑर्थोपेडिक की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत लंबा है। अच्छा मैं अपने लिए सोचता हूँ, देखिए ना, मैंने जब FRCS किया और FRCS करने के बाद मैंने पूरी ट्रेनिंग की, 6 साल मैंने पोस्ट फेलोशिप रजिस्ट्रार रहा, फिर सीनियर रजिस्ट्रार रहा, फिर मैं कंसल्टेंट इंग्लैंड में ही पूरी मैंने कंसल्टेंट बन के वापस आया हूँ। और भी कंसल्टेंट भी 1 साल नहीं कई साल कंसल्टेंट करने के बाद तो हमने पूरी लर्निंग प्रोसेस लिया। सही तो वो लर्निंग प्रोसेस 1 साल का नहीं होता है 2 साल का नहीं होता सही है, बात। 5-6 साल 8 साल 10 साल का होता है। तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। तो खुद पाकिस्तान में जो FCPS कर रहे होते हैं उनका भी बहुत लंबा प्रोसीजर है। अच्छा फेलोशिप होती है, पहले FCPS करना मुश्किल, फिर पोस्ट फेलोशिप प्रोग्राम जिस तरह हमारा FRCS है, पोस्ट FRCS, जैसे मैं नी फेलोशिप की, नी का वो पूरा एक प्रोसीजर, तो समझे ना। फिर उसके अंदर ये होता है कि आप फिर क्या कहते हैं, ख़वातीन जो बेचारी होती हैं, बेचारी तो मैं नहीं कहूँगा, सॉरी, जो ख़वातीन होती है, तो अल्लाह ताला ने उनको दूसरी चीज़ें भी दी हैं। हाँ सही तो बात है। उनकी वो घर एक की शादी है, घर फैमिली की मेंटेन फैमिली है, करना, बच्चे हैं, तमाम चीज़। तो उस प्रोसेस में लोग अगर आ भी जाते हैं तो वो शायद उनमें से कुछ जो बहुत होते हैं वो निकल भी जाती है। इंग्लैंड के अंदर भी अच्छी खासी तादाद हो, पहले नहीं होती थी, नहीं होती थी होंगी, लेकिन इतना रेशियो नहीं था। अब कुछ रेशियो वाइज है, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा ये मसला आता है कि पर्दे की खातिर जो है काफी नहीं ख़वातीन पर्दे जो का है भी ना नहीं, वो नहीं, चाहती हैं कि फीमेल हो तो हम हाँ। ज्यादा कंफर्टेबल ऑपरेशन का। ऑपरेशन में भी और कंफर्टेबली डिस्कस कर सकें। मतलब एक लेकिन- तबका ऐसा है जो, क्योंकि हालांकि हम समझते हैं कि मेडिकल फील्ड में तो मेल फीमेल सब बराबर होते सब हैं, बराबर है। मेरा ख्याल लेकिन अब कुछ वो- लोग कुछ लोग रिक्वायरमेंट हैं है इस तरह। तो उस वजह से पूछ रही हाँ, हूँ। लेकिन ये कि ऑर्थोपेडिक जैसे हमारे पास तो तमाम पेशेंट आते हैं इक्वल, बल्कि ख़वातीन ज़्यादा आती हैं मेरी प्रैक्टिस में। ऑपरेशन भी हम लोग करते हैं, दोनों इक्वल बिल्कुल से औरतों के ज़्यादा होते हैं। लेकिन वो जो आप उसकी बात की कि ऑर्थोपेडिक सर्जन क्यों कम है, वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम लंबा है। जनरल सर्जरी के अंदर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लेकिन ऑर्थोपेडिक में थोड़ा सा लंबा हो जाता है। फिर उसमें फिजिकल भी चाहिए होता है, ओके। बहुत आपको बहुत ही हिम्मत चाहिए होती है, बड़ी अच्छा फोर्स चाहिए होती है बात अच्छा। चीज़ों के लिए। तो उसमें ये मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें, लेकिन मेरा ख्याल है कि लोगों में अवेयरनेस है। अब तो ये आप खुद देखें, अब तो माशाल्लाह हमारे मेडिकल कॉलेज में लड़कियों का रेशियो बहुत ज़्यादा है, हर तरह से हर तरह से ज़्यादा है। पहले तो लड़के हम जब हमने किया था मेडिकल कॉलेज में, तो उस वक्त तो ये था कि मेरा ख्याल है 70-30 का रेशियो होगा, इतना ही था। अच्छा हाँ, ये 60-40 का होगा। अब तो ये 80-20 का है। हाँ, तो ये है। तो अब ये ख़वातीन अब उसी just हिसाब से day by आएंगी, day लेकिन बढ़ती कम है, अभी भी कम है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी में लड़कियां कम जा रही हैं। अब मसला ये अब भी- जनरल सर्जरी में दूसरी फील्ड में है, वो उसकी वजह यही है कि एक फिजिकल यूजेज है, प्लस लॉन्ग ड्यूरेशन है, और प्लस ये कि लोग जो हैं वो अभी भी समहाउ मर्दों के पास ही जाते हैं। ख़वातीन भी जब हड्डी टूटेगी तो अब ज़्यादा पता है कि अब देखें उनको जब ये किसी डर का- लगता है कि शायद वो क्लास नहीं चला सकेंगे, हालांकि उन्हें पता नहीं है नहीं क्या-क्या नहीं, चला ऐसा सकते नहीं है, हैं। ऐसा नहीं है। माशाल्लाह ख़वातीन बहुत तेज़ हैं। हाँ यही मैं कहना चाह रही थी हाँ, और आपके मुंह से सुनना चाह रही थी। हाँ नहीं ऐसा कोई अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो घुटनों में दर्द होता है तो एक इंजेक्शन ठोक दिया जाता है, वो क्या चीज़ है? नहीं, इंजेक्शन नहीं ठोका जाता, मैं खुद इंजेक्शन लगाता हूँ, ऐसा नहीं है, इंजेक्शन भी लगाता हूँ।
اس کے اندر دیکھیں میں بتاؤں ہم نے ایک پرنسپل بنایا ہوا ہے جو کہ ہم فالو کرتے ہیں SOPs جو کہ ورلڈ اسٹینڈرڈ ہے UK آئرلینڈ ہو گیا UK یورپین ہو گیا یا امریکہ نارتھ امریکہ کا ہو گیا. تو اس میں وہ تو بہت اولڈ ایج ہے تو اسٹرائڈ کا ہم لگا دیتے ہیں جیسے 70+ یا 80+ ہیں, لیکن اس کے ساتھ اس سے کم ایج کے ہیں اور جن کی ریپلیسمنٹ کی بھی جہاں دیکھیں جہاں ریپلیس ایڈوانس آرتھرائٹس اس کی کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. اٹ ہیز ٹو بی ریپلیسڈ, اٹ ہیز ٹو بی چینج. ان کا ٹھیک کریں اسٹریٹ فارورڈ چلتا ہے. میں نے جتنے لوگوں کی ہیں الحمدللہ سو فار سو گڈ. ہم نے اکا دکا ہی کسی کا ریویژن ہوا ہے ٹھیک ہے. میں کر رہا ہوں 15 سال سے تو میں کر ہی رہا ہوں پاکستان میں, تو الحمدللہ سب. اور جن کے ہم نے کیے بھی تو وہ انفیکشن ہو گئے ہوں گے تھے, اور وہ بھی 1-2 بہت ہی ریئرلی کیسز ہیں, لیکن عام طور پہ چلتے ہیں. انجیکشن ان لوگوں کے لیے جن کی ارلی اسٹیج آف آرتھرائٹس ہے, ینگ ایج, مطلب 40 ایئرس کی خاتون ہیں یا مرد ہیں, ان کو درد ہو رہا ہے تو وہ کیا کریں گے, ریپلیس تو نہیں کریں گے. تو ان کو بھی ہم جو ہائلگین کے انجیکشن کہہ لیں یا جو ہائلورونک ایسڈ کے انجیکشن کہہ لیں وہ آپ لگا دیتے ہیں, وہ چل جاتے ہیں سال 2 سال 3 سال تک چل جاتے ہیں. اچھا اس سے کوئی ڈیمیجز تو نہیں, یہ انوسینٹ مٹیریل ہوتا ہے بالکل, اور آپ لگا سکتے ہیں بالکل. میں لگاتا ہوں, میرے پاس تو میں تو گزشتہ 15 سال سے لگا ہی رہا ہوں. یہ انجیکشن بھی لگا رہا ہوں, آپریشن بھی کر رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, آرتھوپیڈک سرجن چاہے میں ہوں یا کوئی بھی ہے, وہ محض آپریشن نہیں کر رہا ہوتا ہے. وہ پہلے تو وہ سارے ویز دیکھے جاتے ہیں پاسبلٹی, اور خاص آرتھوپیڈک سرجن ہر جگہ ہے. لیکن بات جیسے کارڈک سرجن ہے, وہ تو میرا خیال ہے وہ کارڈک سرجری زیادہ تر ہوتی ہے کیونکہ اگر کسی کی بائی پاس اگر ہو رہا ہے, بائی پاس کی ضرورت ہے. لیکن آرتھوپیڈک سرجری ہو گئی, جنرل سرجری ہو گئی, ENT سرجری ہو گئی, یہ ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر جو ہے آپ کی کنزرویٹو مینجمنٹ کا بھی رول ہے, اور بیماریوں کی مینجمنٹ ہوتی ہے. بکس میں لکھا ہوا ہے اسٹینڈرڈ پریکٹس پورے نارتھ امریکہ کے اندر, پورے UK اور پورے یورپ کے اندر یہی ہے, پورے ریسٹ آف دی ورلڈ کے اندر یہی چیز ہے. پاکستان میں بھی یہی ہے, پاکستان میں بڑی اچھی پریکٹس ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں اکا دکا کی کوئی خرابی ہے, آپ لوگوں کو بھی دیکھیں نا, آپ پہلے پہلوانوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, جب کچھ ختم ہو جاتا ہے, خراب ہوتا ہے, پھر آپ کے پاس آتے ہیں, پھر وہ دکھڑے رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ, بھائی آپ جائیں نہیں وہاں پہ. آپ دیکھیں چیز خراب کر کے لائیں گے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر جو ہے اس نے بھی پیسے, بھائی آپ کمال کر رہے ہیں, آپ جادو کی چھڑی تو نہیں کر سکتا نا, وہ کیسے کرے گا. اب آپ یہ کیسے سوچ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں وہ آپ کو 2 منٹ میں سب چیز, تو یہ چیز انڈرسٹینڈ کریں گے تو وہ سب چیزیں ہوں گی. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بیٹھ کے تو مجھے واقعی اتنا مزہ آ رہا ہے, میری بھی باقاعدہ ریویژن ہو رہی ہے, تھوڑی بہت زیادہ لرننگ ہو رہی ہے, یقین جانے. اور ٹائم ہے کہ گزرتا چلا جا رہا ہے, اور بالکل میرے پاس جو ہے بہت چھوٹا سا سلاٹ رہ گیا ہے 5-7 منٹ کا. تو میں تو چاہوں گی جلدی سے آپ مجھے کوئی اپنے لسنر کے لیے کوئی اچھا سا میسج دیں جو آپ نے FM 101 کے تھرو ہم براڈلی سرکولیٹ کریں, کہ آپ کا یہ میسج ہے ہماری عوام کے لیے, ہمارے لسنرس کے لیے, ہمارے سارے سننے والوں کے لیے, میل فیمیل, کوئی ایسا اچھا سا میسج بتائیں. دیکھیں میں میسج 2-3 چیزوں کو دیتا ہوں, میں اپنی پریکٹس میں بھی دیتا ہوں. شاید ہو سکتا ہے نیچر ایسی ہو کہ ریفارمنگ ہونی چاہیے پاکستانی معاشرے کی, اس میں مذہبی طور پہ ہونی چاہیے. نمبر 1 کہ ہم لوگ اپنے اسلام سے پوری وابستگی رکھیں. صحیح. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں اس کو مس یوز نہ کریں. صحیح. پازیٹیو رہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ اس پاکستانی قوم کا اور ڈیولپنگ کنٹری کا, اور خاص کر ہماری مسلم کنٹریز کا یہی پرابلمز ہیں کہ ہم لوگ ایجوکیشن میں اتنے آگے نہیں ہیں جیسے کہ دنیا کے دوسرے ممالک ہیں. آپ چائنا کی مثال دیکھ لیں, آپ چلیں آپ USA نارتھ امریکہ کے ممالک کو نہ دیکھیں, لیکن آپ کے خطے کے جو ممالک ہیں ان کو آپ دیکھیں. صحیح. کہ ان لوگوں نے بڑی ترقیاں کی ہیں, اور ترقیاں ایجوکیشن کی بنیاد پر. صحیح. اور دیکھیں ایجوکیشن کسی کی میراث نہیں ہے, کوئی ایلیٹ کلاس کی میراث نہیں ہے, غریبوں کی, امیروں کی, مڈل کلاس لوگوں کی, ورکنگ کلاس, سب کی یہ میراث ہے. تو میرا میسیج یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں, اور خدا کے لیے اس جاہلانہ ماحول سے نکلیں جو کہ بعض جگہوں پر ہے. اور بس میں یہی کہہ سکتا ہوں, ایجوکیشن میں بہت ہے, اخبار پڑھیں. دیکھیں ایجوکیشن محض ڈگری سے نہیں آتی ہے. صحیح ایک بات بالکل نہیں آتی ہے. بعض دفعہ ڈگری بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑتی. بالکل نہیں پڑھا, بالکل. میں ابھی بھی, آپ یقین کریں, میں ابھی بھی, حالانکہ مجھے پریکٹس کرتے ہوئے کئی ڈیکیڈس ہو گئے, میں ابھی بھی بہت پڑھتا رہتا ہوں کتابیں. اور جب بھی میں ابھی بھی جب آپریٹ کرتا ہوں تو پہلے بھی اور بعد میں بالکل پڑھتا ہوں. بعد میں شاید اتنا نہ پڑھا ہوں, پہلے ضرور پڑھتا ہوں, اور بعد میں بھی پڑھ لیتا ہوں. اگر کوئی میں نے کوئی غلط چیز کی تو اس کو دیکھوں. پیشنٹس کو ہم دیکھتے ہیں
تو ان سے بھی تو ہم بہت لرن کرتے ہیں. پیشنٹ سے لرن کرتے ہیں. دیکھیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت بڑی یونیورسٹی سے اٹیچ ہو. صحیح بات ہے. دیکھیں اب وہ زمانے چلے گئے. اب آپ سیلف ایجوکیشن بہت بڑی ہے. آپ کمپیئر کریں ورلڈ سے, آپ اپنے آپ کو کمپیئر کریں اپنی تھاٹ کو, اور آپ دیکھیں ان کے ریویوز دیکھیں, آپ اپنے پروسیس کو دیکھیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں. اگر آپ اس کے برابر چل رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یو ہیو گینڈ اے لاٹ. تو میرا یہی 3 چیزیں ہیں کہ ایک تو سب سے مذہبی طور پہ اپنے آپ کو پابند کریں, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں. دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. تیسرا یہ کہ اپنے آپ کو جتنا پہ اویئرنیس خود کر سکتے ہیں, فیملی کو دے سکتے ہیں, خاندان میں دے سکتے ہیں, اپنی کمیونٹی کو دے سکتے ہیں, اپنے بچوں کے دوستوں کو دے سکتے ہیں, وہ آپ دیں. تو میرا خیال ہے معاشرہ خود بخود ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات ہے ہیلتھ پہ جتنا مدد کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی, خاص کر اس کووڈ میں. آپ دیکھیں اس کووڈ کے اندر کتنا لوگوں نے مطلب اللہ کا لاکھ شکر, ابھی بھی بہت ہی ڈیتھ ٹول کم ہے, لیکن اتنا بھی یہ جو ابھی سیکنڈ ویو کے اندر جو ہوا ہے اس پہ بھی میں کہہ سکتا ہوں تو اس کو فالو کریں. خدا کے لیے ماسک پہنیں, خدا کے لیے جو ہے سوشلائزیشن نہ کریں. میں بھی یہاں پہ آ گیا ہوں, بڑے ڈرتے آیا ہوں, لیکن میں نے کہا کہ میں خود بھی اوائڈ کرتا ہوں تمام چیزوں سے. لیکن یہاں تو ایک ہمارے پاس ایک SOPs ہیں, بہت ہیں. میں خود بھی ماسک پہنا ہوا ہوں, اور آپ بھی ہیں, اور یہاں کا عملہ بھی ہے, اور پھر یہاں پہ ہم نے 6 فٹ کا فاصلہ بھی رکھا ہوا ہے. تو یہ تمام چیزیں فالو کرتے ہیں ہم, اور کوشش کرتے ہیں کہ انہی فالو کے ساتھ ہم اپنے لسنرز کو بیسٹ سے بیسٹ معلومات فراہم کریں. وہ معلومات ہیں, یہ وہ معلومات ہیں کہ آپ کے ساتھ جو پرسنالٹی بیٹھی ہے, یہ پوری لائف کا نچوڑ ہے ڈاکٹر صاحب کا. جو ڈاکٹر صاحب باتیں کر رہے ہیں یہ ان کا وہ ایکسپیرینس ہے جو انہوں نے ہر قدم پہ حاصل کیا. آج وہ 1-2 گھنٹے کے پروگرام میں جو شیئر کر رہے ہیں, تو یہ بڑا ویلیویبل ہے ہمارے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا آنا یہاں اور ہمارے ساتھ بیٹھنا, ہمیں آپ نے بہت ایجوکیٹ کیا, بہت کچھ بتایا, اور ہمیں بہت اچھا لگا, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا ٹائم نکالا. لسنرز, یہاں ڈاکٹر صاحب سے تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت لینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور واقعی ٹائم ختم ہو ہی جاتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر کسی اور پرسنالٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ سے چلتے 2 باتوں کا اضافہ کرتی چلوں کہ جہاں ڈاکٹر صاحب نے اتنی ساری احتیاط بتائی ہیں, وہاں تھوڑی سی احتیاط یہ بھی کیجیے کہ جو گیجٹس آپ استعمال کر رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے, آپ کے بچے استعمال کر رہے ہیں, ان کے استعمال کے طریقے جو ڈاکٹر صاحب نے بتائے ان کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں, کیونکہ چیزیں بگڑنے میں زیادہ عرصہ نہیں لگتا. ٹوٹ فوراً جاتا ہے گلاس, لیکن اس کو جوڑنا ناممکن ہوتا ہے, یا بنتا ہے تو اس میں دراڑ رہتی ہے. بالکل ایسی ہی بات صحت کی ہے کہ صحت ایک دفعہ چلی جاتی ہے, تو جب وہ واپس آتی ہے تو پھر اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑیں ساتھ رہتی ہیں, اور پھر ان گڑبڑوں کے ساتھ ہمیں گزارا کرنا ہوتا ہے. تو میری طرف سے, میری ٹیم کی جانب سے, ڈاکٹر صاحب کی طرف سے اللہ حافظ. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو اگلے ہفتے ٹیوزڈے کو آپ کے ساتھ پھر ایک پرسنالٹی کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنے گرد و اطراف کا بہت خیال رکھیں, اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ہو سکے تو یاد رکھے گا, اور اپنے ملک پاکستان کے لیے بہت ساری پازیٹیو ویوز کے ساتھ, اپنے اطراف کے لوگوں کے ساتھ, ہمارے لیے, آپ کے لیے پازیٹیو سوچیں, پازیٹیو کریں, اور پازیٹیو لیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.